ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر وہ آپ لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کریں گے اپنی فیلڈ سے ریگارڈنگ. ہر اسپیکر کے پاس 20 منٹس ہوں گے اپنی فیلڈ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تقریباً 60 منٹ کا سیشن ہوگا. اس کے بعد کیو اے سیشن ہوگا جس کے اندر آپ لوگ اپنے کوئریز جو ہیں وہ کامنٹ باکس کے اندر پوسٹ کر سکتے ہیں. کائنڈلی آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کا مائک اور ویڈیو اس سیشن کے دوران آن نہ ہو. اینڈ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. اور ہماری سب سے پہلے جو اسپیکر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سدرا فرام شفا تعمیر ملت یونیورسٹی. اینڈ آئی ووڈ لائک ہر کہ وہ اپنا سیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کریں. ہلو، السلام علیکم ڈاکٹر سدرا. ویلکم السلام ڈاکٹر بیا. کین یو ہیئر می؟ یس وی کین ہیئر یو. If you could just share my slide and I could start then. Yeah, sure. یس شیور. I hope my video audio hogi. Yes. Assalamu alaikum everyone. Once I have my slide, I would start the session. Here we go. I was okay. So, Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Sidra Ali. First, अपना मैं background experience का बता दूँ so that you all have an idea. I'll be speaking for physiotherapy program. So, I have graduated from Shifa Tamil University as their second batch of Doctor of Physiotherapy. I was gold medalist of my batch, and after that, थोड़ा सा काम आगा खान हॉस्पिटल में किया है कराची में लास्ट ईयर. वेरियस सेटिंग्स में थोड़ा बहुत वॉलंटियर वर्क किया है जिस तरह आगा खान में, शिफा फाउंडेशन में, शौकत मेमोरियल की तरह थोड़ा सा. और करेंटली मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रही हूँ क्लिनिकल साइड पे और थोड़ा सा रिसर्च में काम कर रही हूँ. स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ डिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से न्यूरो मस्कुलर फिजियोथेरेपी में. बहुत ही लाइफ से एक्सपीरियंस है और आई वुड वांट टू बिगिन द सेशन यहाँ पे बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड है, 20 मिनट्स हैं और टॉपिक थोड़ा वाइड से है जिसको कवर करना है. एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं मुझे जो बताया गया है वो आइदर तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना करियर सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे जाना है, या दूसरा वो लोग हैं जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं फिजियोथेरेपी का. तो स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. काइंडली नेक्स्ट स्लाइड शो करना है. Okay. So we are going to be talking about that why to become a physiotherapist and how to become a physiotherapist. Okay. So please next slide. Okay. So सबसे पहले I would want to begin this session एक बिल्कुल बेसिक चीज से कि how to choose your career guide. Because एकदम से जंप कर जाना किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर कि जब बिकॉज जो है आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज काइंडली अपनी वीडियो और अपनी ऑडियो लाइक अपने आप को म्यूट रखिएगा फॉर दिस सेशन. जस्ट अ मोमेंट. Okay, sorry for the disturbance, but नेट इशू के साथ. Okay, so now how to choose your career then? सबसे पहले we need to talk about this. Now career is something जो कि बहुत important डिसीजन है लाइफ का. ठीक है, this is one decision जिसकी बेसिस पे आपने अपने आने वाले काफी साल लाइफ के गुजारने होते हैं. अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, लाइक ये इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन किस वजह से है? पुराना ज़माना नहीं है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 20th सेंचुरी जिसमें लड़कियों ने आगे जॉब नहीं करनी है, आगे एक्सेल नहीं करना है और लड़कों ने कोई भी XYZ फील्ड लेके मेन मकसद सिर्फ यही होना है कि पैसे कमा के घर को चलाना है. तो वो थिंकिंग बहुत पीछे रह चुकी है.
currently what is important is that you select something that you enjoy, because the career is not something जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे अर्न करने हैं. It is something जिसके अंदर आपने अपने दिन का एटलीस्ट 5 to 6 hours तो गुजारनी है. तो वो ऐसी चीज होनी चाहिए कि मोनोटनस ना हो, करते करते आप थक ना जाओ. So if you could show the next slide please. Now सबसे पहले the question arises, why do you even need a career? मतलब जरूरत ही क्यों है करियर की? अब आप में से कोई एक बंदा, रेंडमली 2-3 लोग मुझे इस चीज का आंसर देंगे कि आपके पर्सपेक्टिव में why do we even need a career? If anybody would want to volunteer, so we can have an interactive session. Yeah, in order to be successful in life, definitely, very good. To get a better future. Yeah, definitely, definitely. And earning definitely. बिल्कुल बिल्कुल. So, person himself feels mobility to financially support ourselves and others, definitely. So, more or less हम लोग same page पे हैं. अगर आप आगे इसको चलाएं तो 3-4 और इसमें sections आएंगे. अब मेन चीजें कि करियर क्यों चाहिए. सबसे पहली तो दिमाग में चीज ये आती है कि भाई पैसे अर्न करने हैं, अपने पैरों पे खड़े होना है, इंडिपेंडेंट होना है, देन सोसाइटी को सर्व करना है, जिसका पार्ट है उसमें आप पॉजिटिवली कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकें. तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने पैशन को फॉलो करना. देयर आर पीपल जो कि बचपन से ही एक फील्ड की तरफ बहुत इंक्लाइंड होते हैं, तो इट्स बेटर कि वो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करें ताकि वो फ्लरिश कर सकें. And then unleash your potential. That means we all have some hidden potential. अगर आप उस चीज की जगह किसी गलत चीज की तरफ मेहनत करेंगे तो काफी डिफिकल्ट है कि आप उसके अंदर प्रॉस्पर कर सकें, आप उसके अंदर सक्सेसफुल हो सकें. तो इट्स बेटर कि जिस चीज की स्किल आपके अंदर ऑलरेडी है, आप उसी को फर्दर जो है ना पॉलिश करने की तरफ जाएं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक जो करियर है, ये डिसीजन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 3 चीजों का पिरामिड बनता है बेसिकली. वन थिंग, व्हाट इज द एक्टिविटी दैट यू लव द मोस्ट. सेकेंडली, कुछ ऐसा काम जो कि ऑफ कोर्स मनी अर्न करने में आपको हेल्प आउट करे. और तीसरी चीज कि आप अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकें. तो मतलब अगर मैं होल सोल इसकी एक बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर समवन जिसको लिखने का शौक है, राइट, तो बहुत सारे ऑथर्स में से कोई एक ऑथर होता है जो कि बहुत फेमस होता है, तो यू कैन नॉट एग्जैक्टली जस्ट परस्यू दैट, लेकिन यू कैन सी कि आप राइटिंग को फर्दर और किन चीजों में लेके चल सकते हैं जिसमें आपके साथ राइटिंग और बाकी चीजें भी इन्वॉल्व हैं. तो दैट विल बी समथिंग यू वुड लव. टैलेंट है आपके पास ऑलरेडी लिखने का, पैसे आप जनरेट कर सकेंगे किस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग हो गई, राइट, डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए लिखना, स्टोरीज लिखना. Just like that, किसी एक specific field में, if you have a very scientific mind, you can go towards scientific and academic writing, research work, basically. That's what I'm talking about. So, life is a journey where you have to make a choice, and it depends upon you कि कौन से path आप prefer करेंगे. Next slide, please. Okay. अब ये एक general perspective था मेरा कि basically career क्यों important है और किस तरीके से उसको लेना जरूरी है. Now the thing is, what is physiotherapy और future में आप क्या क्या कर सकती हैं as a physiotherapist? Kindly next slide show करना है. Okay. तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि who are physiotherapists? किसी भी फील्ड को आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो it shouldn't be like कि MBBS में नहीं हुआ, BDS में नहीं हुआ, अच्छा और कहीं नहीं हो रहा तो कुछ मेडिकल की फील्ड ही है तो आई वुड सेलेक्ट दिस. इट शुडंट बी लाइक दैट. जिस तरह से पहले कहा कि करियर इज गोना बी समथिंग जिसके अंदर आपने एटलीस्ट अपने दिन का 5 to 6 आवर्स तो गुजारना है एट योर जॉब, एट योर वर्क प्लेस. Biotechnologist here. Yeah, I'm very glad that we have people from different and various backgrounds over here. Okay, so physiotherapists are basically educated licensed professionals जिनका मेन मकसद ये है कि उन्होंने पेशेंट्स को और क्लाइंट्स को एक्सरसाइजेस के थ्रू विदाउट मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन डील करना है. तो
currently there are a lot of diseases like stroke, जिसको हम paralysis कहते हैं, Parkinson disease हो गई, अल्जाइमर के पेशेंट्स हो गए आपके पास, बच्चों में सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट्स हो गए, मतलब बहुत सारी ऐसी डिफॉर्मिटीज हैं जिनके अंदर जो मस्कुलर वीकनेस आ रही है या जो लिगामेंटस इंजरीज आ रही हैं, आप उनको जस्ट मेडिसिनल ट्रीटमेंट से ट्रीट नहीं कर सकते. तो बेटर रिजल्ट्स के लिए उन लोगों को एक्सरसाइज की जरूरत है. So if you are planning to be a physiotherapist, that means you are going to be a movement expert. जिसको हम आम बिल्कुल जो है अपनी फिजियोथेरेपी के टर्म में काइनेस्थेटिक मूवमेंट्स इस तरीके से कह रहे होते हैं आप. So basically you are going to be an expert in that. Now फिजियोथेरेपिस्ट को magicians भी कहा जाता है because you are treating someone just with your hands, only with your hands. So I think that is something very exciting about physiotherapy. Personally, मैं जिस चीज से बहुत inclined थी, arthritis and osteomalacia is also treated by physiotherapist. Yeah, definitely. आप osteoarthritis और इन चीजों को बहुत easily पूरे इनके प्रोटोकॉल्स, पूरी गाइडलाइंस हैं आपके पास जिनको फॉलो करके 4 to 6 weeks का टाइम पीरियड होता है जिसमें आप इनको ट्रीट कर सकते हैं. तो अब इस फील्ड की थोड़ी सी बेसिक चीज देखते हैं, मतलब किसी भी फील्ड में जाने के लिए एक आपका इंटरेस्ट तो इम्पोर्टेंट है, बट दूसरी चीज जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है मोटिवेशन का, दैट इज डेमोग्राफिक्स, कि आपकी इनकम उस फील्ड में कितनी होनी है. तो अब अगर हम पाकिस्तान वर्सेस अब्रॉड देख रहे हैं, ठीक है, मैंने ये रिसर्च वर्क डाला हुआ है बिकॉज यू नो एविडेंस एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको बता रहा होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बेसिकली चल क्या रहा है और कौन सी चीज जो है वो ऑथेंटिक है. मतलब मुंह से तो कोई भी कुछ कह सकता है, बट दिस इज समथिंग जिसके ऊपर रिसर्च हुई है. That in America 2008 में, लाइक आज से 12 साल पहले, एक फिजियोथेरेपिस्ट की एवरेज एनुअल इनकम वाज $72,000. लाइक दैट्स अ लॉट. दैट मीन्स अगर हम करंटली देखें तो अभी के डॉलर के रेट के अकॉर्डिंगली दैट वुड मेक लाइक 72 लाख रुपीज एन ईयर. अब इसको मैं थोड़ा कंपेयर करना चाहूंगी बाहर को पाकिस्तान के साथ. थोड़ा सा डायलेमा ये है कि in Pakistan there are a lot of people जो कि demotivate करने के लिए बैठे होते हैं. They are gonna tell you कि as a physiotherapist आपको jobs नहीं होती, आपको salaries बहुत कम होती हैं, आप रुल जाते हैं. तो again यहाँ पे what I would want to mention, I would want to add is कि saturation तो हर जगह है. लाइक किसी भी फील्ड में आप जाएं तो saturation तो मिलती है. MBBS में इतनी सैचुरेशन है, BDS में इतनी सैचुरेशन है, इंजीनियरिंग में इतनी सैचुरेशन है. तो किसी भी फील्ड में अगर आपने जाना है तो आपको सैचुरेटेड एनवायरनमेंट तो मिलेगी, कंपटीशन तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा. तो किसी भी जगह पे जाके अपना आपको मनवाना एज अ फ्रेश ग्रेजुएट इज समथिंग जो कि आपको हर जगह फेस करना पड़ेगा. तो इफ यू थिंक कि आप फिजियोथेरेपी की जगह कोई और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके जाएंगे और वहाँ पे ग्रेजुएट होते के साथ ही जैसे हम कहते हैं सोने की थाल में पेश करके दिया जाएगा कि ये आपका करियर है. सो इट डजंट वर्क लाइक दैट. यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर नॉलेज. हर स्टेप के ऊपर यू विल बी फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, थ्योरेटिकल लाइफ. हर चीज आपके लिए एक नया किस्म का चैलेंज होगा जिसमें आपकी एक अलग किस्म की पोटेंशियल जो है वो सामने आएगा. सो वंस यू फेस ऑल दोस चैलेंजेस सक्सेसफुली, people would know you definitely. जहाँ पे आप क्वालिटी पे काम करते हैं तो विद टाइम लोगों को पता चलता है कि दिस इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, ये इनका नाम है, यहाँ पे ये होते हैं या होती हैं, और वो खुद आपके पास आएंगे. इट जस्ट गोज लाइक दैट. तो इस चीज से घबरा के जो है पीछे हट जाना, दिस इज स्पेशली फॉर दोस्त जो कि अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कि आपको ये चीज बहुत सुनने को मिलेगी कि आगे आपको जाके जॉब्स नहीं मिलती हैं और फील्ड का बहुत बुरा हाल है. डेफिनेटली थोड़ी सी सिचुएशन पाकिस्तान की बाहर से कंपैरेटिवली थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है यहाँ पर फील्ड में, प्रैक्टिकल फील्ड में, क्योंकि ऑफ कोर्स बाहर दे हैव एफ्टा, अमेरिका में दे हैव देयर ओन काउंसिल्स. इसी तरह से अगर किसी को दुबई का पता है तो वहाँ पे DHA लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं. इंग्लैंड के अपने पूरी हेल्थ एलाइड हेल्थ साइंसेस के लिए अवेलेबल है जो उनकी काउंसिल है. इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है. दीज आर द कंट्रीज जो कि बहुत ही हाईली इनकम बेस्ड
प्रोफेशन कंसिडर किया जाता है फिजियोथेरेपी का और बहुत नोबल प्रोफेशन कंसिडर होता है. बट इन पाकिस्तान इस फील्ड को इंट्रोड्यूस हुए हुए अभी जस्ट 12 ईयर्स हुए हैं. तो 12 ईयर्स अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो एक चीज जो बैचलर से स्टार्ट हुई थी वो बिल्कुल डॉक्टरेट की डिग्री पे आ गई है. तो आई थिंक ये भी विद इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. This is the reference. Okay. So now the point is, okay, how to know that you have what it takes to be a physiotherapist, because you don't have to be a physiotherapist just because कहीं पे और एडमिशन नहीं मिल रहा या आपको जो है सुनने में आ रहा है कि आपने तो ये नहीं करना तो बस एक डॉक्टरेट की डिग्री है तो बस इसमें घुस जाओ. गलत थिंकिंग है. Yeah, so you have to be a part of a profession because you are interested in it. Now, as a physiotherapist, what I see, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, जिस टाइम पे मैंने एफएससी किया था इन 2013, उस टाइम पे फिजियोथेरेपी वाज लिटरली समथिंग जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं था. बिल्कुल एक न्यू फील्ड थी. तो ट्रिफा में भी हम लोग का बैच सेकंड बैच था जो कि स्टार्ट हुआ. तो जिस वक्त हम लोग गए थे, आई रिमेम्बर अपने एंट्रेंस एग्जाम के पेपर्स वगैरह देने के लिए और टेस्ट वगैरह तो सारा कुछ सेम था. बट व्हेन आई केम बैक और थोड़ा सा इस बारे में रिसर्च करना शुरू किया कि बेसिकली है क्या ये फील्ड, तो यू वुड सी कि इतनी मिरेक्युलस फील्ड है कि यू डोंट इवन हैव, यू हैव पूरे 40 मिनट्स का सेशन एक पेशेंट के साथ. 40 मिनट्स टू 60 मिनट्स का एक सेशन होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का अपने पेशेंट के साथ. Now that is the maximum time in any healthcare profession जो कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ दे रहा होता है. एक कंसल्टेंट है डेविड, मतलब उनके पास इतना बिजी स्केड्यूल होता है कि वो ज़्यादा 5 मिनट्स या 10 मिनट्स स्पेयर कर पाएंगे पेशेंट के लिए. नर्सिंग स्टाफ के पास 5-6 पेशेंट्स का वर्कलोड होता है जिनको वो 24 आवर्स या 12 आवर्स की शिफ्ट में देखते होते हैं. कोई मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो ऑफ कोर्स उनका काम जो है वो मोर और लेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड होता है, मोडेलिटीज रिलेटेड होता है. इसी तरह फार्मासिस्ट हैं, उनका जो रोल है वो मोर और लेस एक मेडिसिन की कॉम्पोजिशन में उसकी रिसर्च की तरफ होता है. तो अगर इन सब में आप देखें तो सबसे एक मैक्सिमम टाइम जो गुजर रहा होता है वो या तो किसी काउंसलिंग थेरेपिस्ट का, जिनको साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट हो गए उनका, या फिजियोथेरेपिस्ट का गुजर रहा होता है. और उन 60 मिनट्स में एक बंदे के साथ आपका पर्सनल लेवल पे इंटरेक्शन होना, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होना बहुत इम्पोर्टेंट है. सेकेंडली एक जो ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा होता है, आपका पेशेंट जितना आप पे ट्रस्ट कर रहा होता है बिकॉज वो पेशेंट्स जो कि चल भी नहीं सकते हैं, आपका एम है कि आपने उनको बिठाना है, खड़ा करना है, फिर चलाना है. और अगर उसके बाद भी उनके अंदर फंक्शनल एबिलिटीज हैं तो आपने उनका वॉकर रिमूव करा के उनको चलाना है. आई थिंक एक बहुत नोबल प्रोफेशन है ये. बिल्कुल डेफिनेटली फार्मासिस्ट का भी रोल है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड दैट अ फिजियोथेरेपिस्ट हैज. एग्जैक्टली द पॉइंट इज डिफरेंट. पॉइंट इज दैट एक फिजियोथेरेपिस्ट ने तो 40 to 60 मिनट्स का टाइम जो थेरेपिस्ट एज अ थेरेपिस्ट गुजारना है, उसके अंदर उनका रोल क्या आ रहा है बेसिकली कि आपने एक बंदा जो कि डिसेबल्ड है उसको डिसेबिलिटी से निकाल के एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनाना है. तो उसके लिए आपका रोल कितना मजिशियन किस्म का है. आई एम टॉकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन. सो what it takes is education, determination, passion to give something back to the society. If we could move fastly to the next slide, please. Yeah, so basically, these are the main things that you need to be a good physiotherapist. Now, talking about
ایز اے فیوچر ان فیوچر وہ لوگ جو کہ فزیوتھراپسٹ بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں وہ کیا کام کر سکتے ہیں, کن کن جگہوں پہ جابس کر سکتے ہیں. سو وائڈلی آپ کے پاس 3 میجر ایریاز ہیں جس میں آپ جاب کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہاسپٹل سیٹنگ میں یا پرائیویٹ کلینکل سیٹ اپ میں یو کین ورک ایز اے فزیوتھراپسٹ ڈفرنٹ فیلڈس میں اسپیشلائز کرنے کے بعد, نیورو میں, کارڈیو میں, آرتھوپیڈک, پیڈیاٹرکس, گائنی, اسپورٹس, مطلب سب ڈومینس بہت ساری ہیں. سیکنڈلی, جس طرح میں نے کہا آپ کو لکھنے کا شوق کبھی رہا ہو یا آپ کو ریسرچ کا شوق ہے, کمپیوٹر بیسڈ چیزوں کا شوق ہے, یو کین آلویز ورک ایز اے ریسرچر. سو ایز اے ریسرچر یو ول بی گیٹنگ گرانٹس جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آئیڈیا کتنا اچھا ہے. سو اف یو ہیو اے گڈ آئیڈیا یو کین گیٹ کافی 72 lakhs تک کی بھی گرانٹس HSC نے دی ہیں فزیوتھراپسٹ کو فار دیئر ریسرچ. اگر میں ادھر نام لے سکوں تو فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل میں جو ان کا ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان میں ابھی کچھ ایئرس بعد 2 گرانٹس ملی تھی HSC کی طرف سے ٹو 2 فزیوتھراپسٹ. ایک تھی 72 lakhs کی, ایک تھی 50 lakhs کی, رائٹ, فار دا ریسرچ ورک. سو اگین ایز اے فزیوتھراپسٹ you can excel just if you are passionate about it. And then thirdly, if you have interest in teaching and you are good at expressing yourself, then you can always be a professor. You can go towards teaching, jisme thoda sa role change ho jata hai. So whatever you choose, whatever field you choose, you need to choose it very wisely. Because again, the point is ke kisi bhi field mein you don't have to be a part of a field just because your parents are saying that or just because everybody is doing that. So moving to winners and the losers. So kindly move towards the next slide. So what do the winners do? They think long term basis pe, they make their own decisions and they pick open and competitive career جس کے اندر وہ گرو کر سکیں, فلرش کر سکیں اپنی پرسنالٹی, اپنی اسکلس کے اکارڈنگلی, ناٹ بیکاز ان کے اوپر کسی چیز کا پریشر تھا. اینڈ اگین دا تھنگ از کہ وہ چیز اس طرح کا ہو کہ ریئلسٹک گول ہو جس سے آپ ایک جینوئن ارن کر سکیں, انڈیپینڈنسی کی طرف موو کر سکیں. موونگ ٹوورڈز دا نیکسٹ تھنگ. سو ایز اے ونر یو آر آلویز لوکنگ فار چیلنجز. اگر آپ چیلنجز سے ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اگین آپ گرو نہیں کر سکتے, آپ فلرش نہیں کر سکتے, آپ مونوٹنس والی چیز سے باہر نہیں آ سکتے. ان دیٹ کیس نیکسٹ سلائڈ پلیز. ناؤ what do the quitters do? They think very short term کہ اچھا ٹھیک ہے اگر if I'm gonna do this تو اچھا for time being یہ پریشر ہٹ جائے گا. Then secondly, they blindly pick whatever others are choosing around them. They wouldn't see کہ میرے لیے میری پرسنالٹی کے اکارڈنگلی, میرے پوٹینشیل کے اکارڈنگلی کیا چیز ہے. And lastly, they look for the jobs, shortcuts کے through, you know, there are no shortcuts in your life. آپ کو ہمیشہ اسٹرگل کر کے ہارڈ ورک کر کے آگے جانا پڑتا ہے. سو آئی تھنک دیٹس آل فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اینڈ اف دیر آر اینی کوشچنز سو وی ول بی ٹیکنگ دیم ان کوشچن اینڈ آنسر سیشنز. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر سدرا, نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. اور یہاں پر میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ APSU کی ریہیبلیٹیشن سائنسز کی ہیڈ بھی ڈاکٹر سدرا ہیں. سو اب ہم موو آن کرتے ہیں اپنے نیکسٹ اسپیکر کی طرف جو ہیں زینب نور فرام شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد. السلام علیکم. حسن میری آواز آ رہی ہے؟ یس آ رہی ہے. وعلیکم السلام. اوکے سو السلام علیکم. دس از زینب نور ہیئر ود یو گائز. اور سب سے پہلے تو تھینکس ٹو آل پاکستان اسٹوڈنٹ یونین جنہوں نے ہم سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا. ٹھیک ہے, ایک بڑے اچھے ٹاپک کے ساتھ ہمیں اکٹھا کیا ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو تھینکس ٹو حسن, ٹھیک ہے, ٹو ٹرسٹ می کہ میں یہاں پہ آؤں اور کچھ اپنے خیالات بھی ظاہر کروں اور اپنی فیلڈ کے بارے میں آپ لوگوں کو کاؤنسل کروں. اور آلریڈی ہمارے ساتھ ڈاکٹر سدرا تھیں جنہوں نے بہت زبردست طریقے سے ہر چیز کو ایکسپلین کیا.
ماشاءاللہ. اور آئی ڈونٹ نو مجھے فردر کیریئر کے بارے میں کچھ بتانا چاہیے یا نہیں, بٹ کیونکہ ڈاکٹر سدرا نے ہر چیز کو بڑے پرسائز طریقے سے ہر پوائنٹ کو انہوں نے کور کیا, تو مجھے تو بڑا مزہ آیا ان کا سارا کچھ سن کے. سو اٹ واز ریئلی گڈ ود ڈاکٹر سدرا. تھینک یو ڈاکٹر سدرا. Thank you so much, Dr. Zainab. It's very kind of you. تھینک یو, تھینک یو. اچھا تو اچھا میں تھوڑا سا نا کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں پہلے تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو فریشرز ہوتے ہیں, جو بھی انٹرمیڈیٹ کر کے آئے ہوتے ہیں, یا پھر جو بھی کالج میں پری میڈیکل میں جا رہے ہوتے ہیں, ان پہ کتنا اسٹریس ہوتا ہے کہ یار آگے ہم لوگوں نے کہاں جانا ہے. شروع سے ہم لوگوں کو ایک ہی چیز پہ امفیسائز کیا جاتا ہے, ہم لوگوں کو یا تو ایک پاتھ دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے MBBS کرنا ہے یا BDS کرنا ہے, ٹھیک ہے. لائک لوگوں کی مینٹیلٹی ایسی ہے یہاں پہ پاکستان میں اسپیشلی, میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یار اگر آپ کوئی میڈیکل پرسن بن سکتے ہو, دیٹ از جسٹ اے ڈینٹسٹ اور MBBS, ٹھیک ہے, ڈاکٹر, ٹھیک ہے. بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے, بٹ ہم لوگوں کو میڈیکل کی واسٹ فیلڈ میں جانا چاہیے کہ یار اور کیا کیا ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم کس کس چیز کو پرسیو کر سکتے ہیں, ہم لوگ کس طرح اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ واٹ آئی تھنک کہ کبھی بھی کوئی فیلڈ آپ کو اسپیسیفائی نہیں کرتی دیٹ یو آر اے سکسیزفل پرسن, اٹس جسٹ یو, کہ آپ کس طرح ورک کرتے ہو, ہاؤ یو ورک ہارڈ, آپ کس طرح اپنی فیلڈ کو پرسیو کرتے ہو, دیٹ از ٹوٹلی اپ ٹو یو, ٹھیک ہے. کہ آپ MBBS بن کے ہی کامیاب نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی کہیں لکھا ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہیں پہ کسی پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ بس آپ نے ایک ہی چیز کرنی ہے. تو شروع سے میرے ساتھ کیونکہ پرسنلی یہ چیز رہی ہے کہ یار سب نے مجھے بولا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تو بس میرے مائنڈ میں وہی تھا. لیکن کیونکہ سرکمسٹانسز کچھ ایسے ہو جاتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, مجھے کوئی کیریئر کاؤنسل نہیں ملی, مجھے کسی قسم کی نہیں ملی. تو آئی آلویز وانٹیڈ کہ یار کہ ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ جہاں پہ ہم لوگ کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں بات کریں, جہاں پہ میرے جیسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو نہیں پتا, جو کمپلیکیشنز میں بہت کمپلیکیٹڈ لائف میں ہے, جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے آگے کیا پرسیو کرنا ہے, ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو یہ بڑی اچھی, مجھے جب پتا چلا کہ مجھے یہاں پہ بولنے کا چانس ملا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار ایٹ لیسٹ کچھ میں اپنی طرف سے کاؤنسل کر سکوں گی کہ یار ہاؤ ٹو پرسیو اپنے آپ کو, اپنے کیریئر کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے. تو کیریئر کاؤنسلنگ ایک ایسی چیز ہے نا, میں کہتی ہوں کہ وی شوڈ, ہمیں یہ ہمارے اسکولس میں جب ہم لوگ انٹرمیڈیٹ میں آتے ہیں, جب ہم لوگ کالج میں آتے ہیں, ہمیں تب سے ہی یہ چیز ملنی چاہیے کہ یار آپ کے پاس آ کے فیوچر میں کیا کیا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں میڈیکل لائف میں, کیا کیا ڈومینز ہیں, کس طرح کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی ہے, آپ کہاں کہاں جا کے ورک کر سکتے ہو. اور صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں, میں کہتی ہوں پیرنٹس کے لیے بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ یار پیرنٹس نیڈ ٹو نو کہ آپ کا بچہ کیا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. پیرنٹس, کچھ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو بچوں کو فورس کرتے کہ نہیں یار تم نے یہی کرنا ہے, تو کبھی کبھی پریشر میں آ کے پھر بچوں کو کرنا پڑتا ہے, پھر کیا فائدہ ہوتا ہے. آلریڈی ہمیں ڈاکٹر سدرا نے ایک چیز بتائی کہ اٹس اے پیرامڈ, ٹھیک ہے, کیا چیز آپ لو کرتے ہو, ٹھیک ہے, آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو ارن, ٹھیک ہے. تو اگر اس پیرامڈ میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی نا تو کوئی بھی چیز سیدھی نہیں چلے گی. لائک اگر آپ کے پاس آپ کا ایم ہی نہیں ہے وہ چیز کرنا, ٹھیک ہے, تو نہ ہی آپ اپنے اس کے ریلیٹڈ اپنا ٹیلنٹ خود نہیں پیدا کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, نہ ہی آپ اس سے ارن کر سکو گے. سو ان تینوں چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور یہ چیز اسٹوڈنٹ کے لیے بھی کاؤنسل کرنا امپورٹنٹ ہے, یہ چیز پیرنٹس کو بھی کاؤنسل کرنا امپورٹنٹ ہے. تو یہ ہے. باقی اب ہماری جو میڈیکل فیلڈ ہے وہ اتنی واسٹ ہو گئی ہے کہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو, یو کین بی اے فزیکل تھراپسٹ, فارماسسٹ اینڈ میڈیکل ٹیکنالوجسٹ. اور میں یہاں پہ اپنے میڈیکل ٹیکنالوجی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, اور ہمارے پاس کافی سارے ہمارے میڈیکل ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے, مائی کلاس میٹس اینڈ مائی جونیئرس. اور بڑی اچھی بات ہے, مجھے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ یار کچھ میرے بھی لوگ ہیں یہاں پہ میرے ساتھ دینے کے لیے, ٹو چیئر می اپ. سو اچھی بات ہے. باقی یہ کہ میڈیکل ٹیکنالوجی جو ہے سب کی طرح مجھے بھی تھا کہ یار میں ایک بڑی ڈاکٹر بنوں گی, لیکن جب خود میں نے اپنے کیریئر کاؤنسلنگ خود کی, ٹھیک ہے, خود اپنے لیے ایک پاتھ بنایا, تو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بیکم اے لائٹ فار ادر اسٹوڈنٹس, تاکہ میں ان کو بھی بتا سکوں یار آپ میرے پاتھ پہ بھی چلو گے تو یو ول بی سکسیسفل پرسن ان فیوچر.
تو پھر یہ تھا کہ شفا کا میں نے دیکھا, میں شفا میں آئی, میں نے ٹیسٹ دیا. ایکچولی میں جو شفا سے کر رہی ہوں, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, شفا کالج آف میڈیکل ٹیکنالوجی سے میں اسکالرشپ پہ پڑھ رہی ہوں. تو یہ ہے کہ میڈیکل ٹیکنالوجی میں اتنی واسٹ ہو گئی ہے, میڈیکل ٹیکنالوجی اتنی واسٹ ہو گئی ہے کہ ان فیوچر ہمارے ہاسپٹلس جو ہیں وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن میڈیکل ٹیکنالوجیز جو ہے وہ نہیں ختم ہوں گے. کیونکہ اب ڈاکٹر نے آپ کو ڈائگنوز کر دیا, ٹھیک ہے, آگے ٹریٹمنٹ دینا, ٹھیک ہے, ان کے وہ ڈائگنوسٹک پروسیجرس کرنا, یہ سب کچھ کون کرتے ہیں؟ یہ میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کرتے ہیں. اور میڈیکل ٹیکنالوجی بھی کوئی ایک اسپیسیفائڈ نہیں ہوئی کہ یار میڈیکل ٹیکنالوجی میں کوئی ایک ہی چیز ہے جس میں آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہو, آپ اسپیشلائز کر سکتے ہو. ہمارے پاس بڑی ساری ڈومینز ہوتی ہیں, بڑے سارے کلینکل ایریاز ہوتے ہیں جس میں آپ اسپیسیفکلی جا کے اسپیشلائز کر سکتے ہو. آپ اس میں ماسٹرس پروگرام کر سکتے ہو, آپ اس میں آگے ایم فل, پی ایچ ڈی, ٹل ڈیتھ آپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جو ہم سے کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہم سے وہ چھینی نہیں جا سکتی. تو جتنا آپ آگے بڑھیں گے اتنا آپ سکسیزفل ہوں گے, اور یہ آپ کے اوپر ہی ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ میڈیکل ٹیکنالوجی میں جو میں اسپیشلائز کر رہی ہوں, اسپیشلائزنگ ان ریسپائریٹری تھراپی, ٹھیک ہے. بڑا کافی سارے ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بڑا ایک نیو ہوگا کہ یار فزیکل تھراپسٹ سنا ہے لیکن ریسپائریٹری تھراپسٹ نہیں سنا. تو جیسے کہ ہمارے جو فزیکل تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ جو ان کا کام ہوتا ہے ایکسرسائز اینڈ لاٹ مور تھنگس, ڈاکٹر سدرا آلریڈی ہمیں بتا چکی ہیں. اسی طرح ریسپائریٹری تھراپسٹ ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایئر وے مینجمنٹ کرتے ہیں, تھراپیوٹک پروسیجرس بھی ہوتے ہیں, ڈائگنوسٹک بھی ہوتے ہیں. اور بڑے مزے کی ایک بات یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ ریکگنائز کیا گیا ہے, کیونکہ کائنڈ آف آپ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ آئی سی یو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, کہ ہم لوگ انٹینسو کیئر یونٹ میں جو ہمارے پاس کریٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ایئر وے مینجمنٹ, ان کی بریدنگ کو ہم لوگوں نے رکھنا ہوتا ہے. لائک ہمارے ہاتھ میں ایک پیشنٹ کی سانس ہوتی ہے کہ یار اس کو بحال کرنا ہے یا اس کو جو کرنا ہے, تو ڈو اینڈ ڈائی والا کام ہوتا ہے. تو بڑی بہت زبردست فیلڈ ہے. میں کہتی ہوں میں بہت سیٹسفائڈ ہوں اپنے فیلڈ سے کہ یار میں یہاں آئی ہوں, اور میں انکریج کرتی ہوں اب جو بھی میرے جونیئرز ہوتے ہیں یا پھر جو میری پاس کسی بھی قسم کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے کسی بھی طریقے سے آتے ہیں, میں کو کہتے ہیں کہ یار لیٹس جسٹ جوائن می, ہم ایک اپنی ٹیم بنائیں گے, کیونکہ اتنا اچھا اس کا فیوچر ہے, ٹھیک ہے, ناٹ جسٹ ان پاکستان, ٹھیک ہے. پاکستان میں پہلے اس میں گورنمنٹ جابس نہیں تھی, لیکن الحمدللہ اب گورنمنٹ جابس بھی آ رہی ہیں, اور گورنمنٹ میں ماشاء اللہ الحمدللہ سیلریز بھی بہت اچھی ہیں. لائک ایئرلی یو کین ارن 1 lakh, ٹھیک ہے, فرام اے گورنمنٹ سیکٹر. اینڈ دین اگر آپ پرائیویٹ ہوم سروسز کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ ہوم سروسز کے لیے بھی جا کے دیٹ از اپ ٹو یو کہ آپ اپنی فیلڈ کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو بڑا ایک برائٹ فیوچر مجھے تو نظر آ رہا ہے, اور آپ لوگ کو بھی نظر آئے گا جب جو میں ہمارے پاس پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو میں ان کو ریکمینڈ کروں گی کہ یار یو شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ. ریسپائریٹری تھراپی از سم تھنگ بڑے مزے کی, انٹرسٹنگ, تھرلنگ چیز ہے کہ یار آپ کو بڑا بندہ نا اس وہ رہتا ہے, کیا کہتے ہیں ہم, انڈلز رہتا ہے ہر چیز میں. یو آر انڈیپینڈنٹ ٹو ڈو آل یور ورک, ٹھیک ہے, آپ کو کسی چیز پہ ڈپینڈ نہیں ہونا پڑتا. تو ایئر وے مینجمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وی ڈیل ود دا پیشنٹس جو وینٹیلیٹر کے اوپر ہوتے ہیں, جس کا ان کو وینٹیلیٹر پر ڈالنا ہے, وین ٹو برنگ دیم آف فرام وینٹیلیٹر, ٹھیک ہے. پھر ان کے ڈائگنوسٹک پروسیجرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, برونکوسکوپی ہوتی ہے, الاٹ مور, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کی ہے کہ پرائیویٹ بھی کافی اچھی ان کی اسکوپ جاری ہے. ہمارے شفا میں بہت اچھا ہے, ہم لوگ کے اپنے ریسپائریٹری تھراپسٹ لوگ پروڈکٹس بنا رہے ہیں جو کہ ماشاء اللہ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی شفا سے گریجویٹ ہوئے ہیں ریسپائریٹری تھراپسٹ وہ اب یہاں پہ نہیں ہیں, وہ لوگ کہیں باہر جاب کر رہے ہیں, کوئی سعودیہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, دبئی میں ہے, ٹھیک ہے. اور ہم لوگ صرف اس میں کنفائنڈ نہیں ہوتے, ہم لوگ ڈفرینٹ جگہ پہ ہم لوگ اسپیشلائز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ پیڈز آئی سی یو میں پڑھو, آپ میڈیکل آئی سی یو ہوتا ہے, سرجیکل آئی سی یو ہوتا ہے, نیونیٹل آئی سی یو ہوتا ہے, تو آپ کے پاس بڑی ساری اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. آپ سلیپ اسٹڈیز میں کر سکتے ہو, پلمنری فنکشننگ ٹیسٹ میں آپ اسپیشلائز کر سکتے ہو. تو کافی اسپیشلائزیشن بہت زیادہ ہے اس فیلڈ کی, تو بڑی واسٹ ہے, بہت اچھی ہے. تو باقی ہمارے پاس اور بھی بہت ساری کلینکل ڈومینز ہیں شفا میں, ٹھیک ہے. اور شفا کی جو ٹریننگ ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از ٹاپ کلاس, ٹھیک ہے, بہت اچھی ان کی ٹریننگ ہے. ہمارے پاس سارے ایڈوانس اکوپمنٹس ہیں, انسٹرومینٹس ہیں, مشینز ہیں, ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ
ایڈوانس لیول کی ہے, تو ٹریننگ بھی ایکسیپشنل, بہت اچھی ٹریننگ ہے. تو ہمارے پاس اینستھیزیا بھی ہے, وی ہیو نیوروفیزیولوجی, وی ہیو کارڈیولوجی, ریڈیشن آنکولوجی, یورولوجی, ڈائلیسس, آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی. مطلب کہ آپ جب میڈیکل ٹیکنالوجی میں دیکھتے ہو نا, دین یو آر ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو ایم پی. ٹھیک ہے, اب میڈیکل ٹیکنالوجی میں بھی اتنی فیلڈ بکھری ہوئی ہیں کہ آپ کو اس میں بھی چوز کرنے میں بڑی بڑی مشکل ہوگی. ہمارے پاس ابھی بھی ہمارے پاس ریسپائرٹری تھراپی سے کافی سارے جو ہیں اسٹوڈنٹس انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. وی ہیو فرام نیوروفیزیولوجی, وی ہیو فرام اینستھیزیا جو ہمارے ساتھ ابھی انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. دے آر آلسو completing their degree program from Shifa International Hospital. تو کرنٹلی ہمارے ابھی جو ٹل ناؤ ہمارے پاس 8 بیچ ہیں ایم پی کے, جس میں ڈفرینٹ فیلڈ سے سب نے مطلب کہ جو ہے کیا ہوا ہے, ڈفرینٹ فیلڈ میں سب ہیں. تو یہ ہے ہمارے پاس شفا میں اسکالرشپ پروگرام بھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2.5 ایئرس کی ہماری ڈگری ہوتی ہے, اینڈ دین وی ہیو 3 ایئرس آف بانڈ وتھ شفا, کیونکہ ہم لوگوں کو اسکالرشپ پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو وی ہیو ٹو سرو دیم. اینڈ اس کے علاوہ سیلف فائنینس پر بھی ہے. ٹھیک ہے, بی ایس ایم ٹی ہے جو شفا تعمیر ملت شفا کالج آف میڈیکل ٹیکنالوجی کے اندر ہی ہوتی ہے, تو اس میں بھی ہمارے پاس کافی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کہ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وی ہیو کنفائنڈ سیٹس. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جسٹ 30 سیٹس ہوتی ہیں جو اسکالرشپ ہولڈر ہوتے ہیں, اور جو سیلف فائنینس ہوتے ہیں ان کی 50 سیٹس ہوتی ہیں. اور پھر اگین ہمارے پاس کلینکل ڈومینس میں بھی اسپیسیفک سیٹس ہوتی ہیں کہ کون سی کلینکل ڈومین میں کتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور کتنے اس طرح ہوتا ہے. اور بس یہ کہ آپ کی محنت ہے, اور یا آپ کتنا ایک اسٹوڈنٹ خود کتنا انپٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی بھی آپ کسی کو دنیا بھر کی اپرچونیٹیز دے دو, بٹ جب تک کوئی خود اپنی چیز, اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی انٹرسٹ کو انپٹ نہیں کرے گا, تب تک اس کو کوئی کسی قسم کا رزلٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, وہ وہیں پہ رہے گا جہاں پہ وہ کھڑا تھا. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف انٹو یور اسٹڈیز. ٹھیک ہے, اپنے ٹیلنٹ کو دکھانا. ٹھیک ہے, تو اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ اپنے آپ کو کتنا سکسیسفل بناتے ہو. ٹھیک ہے, کوئی بھی ڈگری, کوئی بھی ڈومین, کوئی بھی آپ کو ڈیزگنیشن نہیں ڈیفائن کرتا کہ آپ نے اسی اسپیسیفک ڈیزگنیشن, اسی اسپیسیفک ڈومین کے ساتھ سکسیسفل ہونا ہے. نہیں, ہمارے پاس کتنے ٹاپرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایگزیجریٹنگ سم ون. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹاپرز ہوتے ہیں, وہ ٹاپ تو کرتے ہیں, بٹ لیٹر آن وہ نہیں اپنی کوئی ایفرٹ انپٹ کرتے, وہ لوگ وہیں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو شروع میں تھوڑے سے ڈاؤن ہوتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ کر کے وہ اتنا اپنے سیلف کو اتنا پٹ کرتے ہیں اپنی فیلڈ میں, اپنے ڈومین میں, اپنی جو بھی وہ کر رہے ہیں اس میں اتنا انپٹ کرتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ لوگ کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, لائک اتنا وہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں ان فیوچر. تو میں نے کوئی پریزنٹیشن نہیں بنائی, کوئی بھی کسی قسم کی کچھ پریزنٹیشن ہو یا کچھ ہو. میں نے کہا کہ جو مائنڈ میں گیس کہ زینب پہ کوئی انٹرنیٹ ایشو ہے جس کی وجہ سے ان کی آواز نہیں آ رہی. سو فی الحال ہم موو آن کرتے ہیں اپنے نیکسٹ اسپیکر کی طرف, جو کہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مہران ایس ٹی ایم یو اسلام آباد سے. سو آئی وڈ لائک کہ آپ جو ہے اسٹارٹ کریں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مہران حفیظ ہے اور میں نے ڈاکٹر آف فارمیسی جو ہے شفا کالج آف فارماسیوٹیکل سائنسز شفا تعمیر ملت یونیورسٹی سے کی ہے 2019 میں. اور اس کے بعد میں ابھی نوو نارڈکس جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے, فارما کمپنی, اس میں ایز اے ڈائبٹیز ایجوکیٹر کام کر رہا ہوں, اور ساتھ ہی میگا میڈیکل کمپلیکس میں ایز اے کلینکل فارماسسٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. تو میں نے بھی کوئی پریزنٹیشن کوئی خاص نہیں بنائی, بس ایک سلائڈ وغیرہ ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ اکثر جو بچے ہیں یہاں پہ وہ میرے خیال میں فریشر یعنی کہ ابھی ایف ایس سی پاس کر گئے ہیں. کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سینئرز بھی ہیں اور ہمارے کلاس فیلوز بھی ہیں.
تو کیریئر کاؤنسلنگ وغیرہ تو یہ ڈاکٹر سدرا اور زینب نور نے تقریباً اوور آل کور کر لیا ہے. تو میں اسپیسیفکلی جو ہے وہ فارم ڈی کی بات کروں گا کہ فارماسسٹ جب گریجویٹ ہوتا ہے تو مارکیٹ میں جو ہے اس کی کیا ویلیو ہے اور مطلب کیا متس ہیں اور کیا ریئلٹی ہے. بیسیکلی میں بتاؤں گا وتھ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آپ کو. تو اسپیسیفکلی جو فارم ڈی میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے بڑا زبردست ایک سیشن ہونے والا ہے اور یہ بڑا ایک شارٹ سا ہوگا, بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا میں. تو سلائڈ ذرا چلا دیں آپ حسن. Yes, I am sharing. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے بتا دوں کہ جو ایف ایس سی کے بچے ہیں کہ یا فارمیسی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے بیسیکلی. تو فارم ڈی جو ہے ایبریویشن ہے ڈاکٹر آف فارمیسی کا. یہ 5 سال کا پروگرام ہوتا ہے اور یہ پراپر ہماری ایک پاکستان فارمیسی کونسل ہے اس سے ریکوگنائزڈ ہوتا ہے. اب ہم جو آج بات کر رہے ہیں وہ 3 فیلڈس کی بات کر رہے ہیں. ایک بی ایس ایم ٹی ہے یعنی کہ میڈیکل ٹیکنالوجی ہے, سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی اینڈ تھرڈ نمبر پہ ہماری جو ہے ڈاکٹر آف فارمیسی. اب ان تینوں میں اگر میں وہ کمپیریزن بتاؤں تو ڈاکٹر آف فارمیسی کا ان میں تھوڑا ایج یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی ایک پراپر کونسل ہے, فارمیسی کونسل آف پاکستان, اور ہمارا ایک پراپر فارمیسی ایکٹ ہے جو 1967 میں بنا, اس کے بعد امینڈمنٹ ہوئی اور 1973 میں بنا. یعنی کہ ہم پراپر ایک لائسنسڈ ہوتے ہیں, پراپر رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اگر بات کریں بی ایس ایم ٹی کی یا ڈی پی ٹی کی تو ان کے ابھی تک کوئی پراپر جو ہے وہ اس طرح اسپیسیفکلی وہ کونسل جو ہے وہ نہیں بنی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم بات کریں کہ فارمیسی کتنی پرانی ہے اور پاکستان میں کتنی پرانی ہے تو میرے خیال میں 1960s کے دور سے ہے یہ فارمیسی. جب کوئی پہلی دوائی بنی تھی یا کوئی پودوں سے کوئی چیز نکال کے جب زخم پہلی دفعہ جو ہے اس کو ٹھیک کیا گیا تھا تب سے فارمیسی کی فیلڈ کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی تھی. تو اب بیسکلی جو میرے جونیئرز ہیں مطلب کسی بھی یونیورسٹی سے ہیں یا جو ایف ایس سی وغیرہ کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ فارم ڈی جو ہے آج کے دور میں پریزنٹلی ان پاکستان یا پوری دنیا میں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے, کیا اسکوپ ہے اس کا, اس میں کیا نئی نئی ورائٹیز ہیں, کیا جو ہے ایک نیا گیپ کیا ہے مارکیٹ میں, مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے. یہ نیکسٹ سلائڈ کریں کائنڈلی. کنٹینٹ جو ہوں گے آج کے وہ کس طرح کے ہوں گے, متس کیا ہیں یعنی کیا مفروضے پھیلائے جاتے ہیں فارماسسٹ کے بارے میں کہ مارکیٹ میں نکلیں گے تو کیا ہوگا, اور مارکیٹ کی ڈیمانڈ بیسیکلی کیا ہے, اور لیکن یعنی ہمارے اندر شارٹ کمنگ ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہم جو ہے پوری کر کے مارکیٹ کی جو ایک ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر کے ایک کمپٹیٹیو فارماسسٹ بن سکتے ہیں. اور اس کے بعد ریئلٹی کیا ہے وتھ فیکٹس اینڈ فگر, اور اس کے بعد بتاؤں گا ڈائیورسٹی یعنی کہ نیو اسکوپ کیا ہے فارمیسی کا جو آپ نہ کتابوں میں پڑھیں گے نہ آپ کوئی بتائے گا. یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ نیو جو ہے وہ ہمارے پاس کون سی برانچز آف فارمیسی ہوتے ہیں, کون کون اسکوپ ہے, اور ان پہ ایک میسیج دوں گا آپ کو. تو مس جو ہے جو ہماری پھیلائی گئی ہیں کے بارے میں وہ یہ بس صرف فار ایگزامپل شاپ کیپر ہوتے ہیں, دکاندار ہوتے ہیں. یہ میں بالکل ریئلٹی بیس بات کروں گا. یہ دوائی اٹھا کے دیتے ہیں, دوائی بناتے ہیں, بس اتنا سا کام ہے, اور ایسی کوئی جو ہے پے نہیں ہوتی, یا پھر میڈیکل ریپ ہوتے ہیں. اس طرح کی باتیں جو ہے پھیلائی گئی تھیں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہرگز, کیونکہ میں خود مجھے صرف ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا, لیکن میں نے یہ فارمیسی جو ہے میں نے بائی چوائس نہیں وہ کی تھی, میں نے ایکسیڈنٹلی جو ہے اس کو چنا تھا. لیکن آفٹر گریجویشن میں نے ریئلائز کیا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ فیلڈ ہے, میڈیکل فیلڈ ہے, اور اس کا اسکوپ کتنا واسٹ ہے. یہ جو ہے جب آپ فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں, انٹرسٹ لیتے ہیں, تب اب پتہ چلتا ہے. اب میں اگر اپنی بات کروں تو جن فیلڈ میں کام کر رہا ہوں وہ کہ کنونشنل یا ٹیپیکل فارمیسی کی فیلڈ نہیں ہے. میں کام کر رہا ہوں پیشنٹ ایجوکیشن پہ, اور پراپر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ میرا کانٹریکٹ ہے, اور میں پیشنٹ ایجوکیشن اسپیشلی ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں اسپیشلی. اور سیکنڈ نمبر پہ میں ڈرگ انفارمیشن سینٹر میں کام کرتا ہوں, جو بھی ایک نئی فیلڈ ہے پاکستان میں, بلکہ دنیا بھر میں اتنا زیادہ کوئی ورک آؤٹ نہیں ہوا. تو یہ دونوں اور تینوں جو فیلڈ میری ہیں بالکل نئی فیلڈ ہے. تو اگر متس کی بات کی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بس صرف آپ نے دکان پہ کھڑے ہونا ہے, فارمیسی بس کیا کہتے ہیں دوائیاں دیں گی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے ہمارے پاس, کہ مارکیٹ یا جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں یا جو کمپنیز ہوتی ہیں یا جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں یا جو پیشنٹس ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ایک فارماسسٹ سے کیا چاہتے ہیں. تو وہ اگر ہم بات کریں ہاسپٹل سے لے کے, تو ہاسپٹل میں دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اسپیشلسٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پیشنٹ سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس سے بات کر سکے. کیونکہ آج کل دیکھا جائے تو بہت زیادہ, میں جس ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں بہت زیادہ رش ہوتا ہے. صرف 2 سے 4 منٹ ہی پیشنٹ کو ڈاکٹر یا جو اسپیشلسٹ ہے وہ دے سکتا ہے, اور وہ اتنا ہی دیتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو بہت ساری کیوریز جو ہے پیشنٹ کی وہ رہ جاتی ہیں. اس کے لیے ایک پراپر جو ہے ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے پراپر,
فزیکل تھراپسٹ تو وہ چلو موومنٹ سے ریلیٹڈ وہ کریں گے نا. آپ دیکھیں اگر ہم صرف اور صرف ڈائبٹیز کی بات کریں تو ڈائبٹیز کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ صرف 1 یا 2 دوائی یا 3 دوائی پہ نہیں ہوتا, وہ پولی فارمیسی پہ ہوتا ہے, یعنی کہ اس کی جو پرسکرپشن ہے, جو دوائی کی پرچی ہے وہ بھری ہوتی ہے دوائیوں کی. تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں پہ کس لیے آیا ہوں, میں یہ دوائی کیوں لے رہا ہوں, اگر یہ دوائی میں نہیں لوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, میری کوالٹی آف لائف کس طرح ڈسٹرب ہوگی. مینس کہ آپ کو پیشنٹ لیول پہ, روٹ لیول پہ جا کے جو ہے اپنی وہ کرنی ہے. تو فارماسسٹ کا ہاسپٹل میں ایز اے کلینکل بھی رول ہے, ایز اے مینجمنٹ بھی رول ہے, ایز اے وہاں پہ آؤٹ لیٹ جو ہاسپٹل فارماسسٹ اس کی بھی رول ہے, اس کے بعد ڈسپینسنگ کا بھی رول ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نئی مطلب ایمرج ہو رہی ہیں, جو پہلے صرف اور صرف ریٹیل فارماسسٹ ایک کمیونٹی کا ہوتا تھا, لیکن اب ہاسپٹل میں ایک کلینکل سیٹ اپ کا بہت زیادہ رجحان ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر ہمیں مارکیٹنگ سائڈ پہ بڑا ایک وہ ہے کہ صرف اور صرف آپ میڈیکل ریپ ہوتے ہیں, بیگ اٹھاتے ہیں, ڈاکٹر کے باہر جو ہے ویٹ کرتے ہیں اور اپنے پروڈکٹ پیش کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میڈیکل ریپرزنٹیٹیو وہ کچھ اور ہوتے ہیں, اور جو فارماسسٹ ہوتے ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں ایز اے پروڈکٹ اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو ایز اے پروڈکٹ اسپیشلسٹ بہت زیادہ اچھی پیز دیتے ہیں, اور ان کو اور بہت زیادہ مراد جو ہیں وہ ملی ہوتی ہیں, اور بڑا ہی مزے کا کام ہے. تو لیکن جو ہمارے اندر ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اگر اپنی کلاس کی بات کی جائے یا ویسے بھی بات کریں تو ٹاپرز ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ صرف کتابیں پڑھنا اور رٹے لگانا اور اس طرح کی چیزیں, یہ آپ کی فیلڈ میں کوئی بھی کام نہیں آتا. اور سب سے بڑی بات جو ہے جی پی اے, ہمیں ٹیچرز کہتے تھے اسپیشلی ہمارے ڈین کے جی پی اے ڈزنٹ میٹر, تو ہم جو ہے ان کی بات نہیں سنتے تھے. تو واقعی جی پی اے ڈزنٹ میٹر, جی پی اے میٹر نہیں کرتا. پہلی بات یونیورسٹی میٹر نہیں کرتی, دوسری بات کہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, تھرڈ نمبر پہ ڈگری میٹر نہیں کرتی کہ آپ نے کون سی کی ہے, کہاں سے کی ہے, کس شہر سے کی ہے. میٹر اگر کچھ کرتا ہے وہ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اپنی لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں, اپنی فیلڈ میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ. اگر آپ ڈھیلے ڈالیں تو بے شک آپ آغا خان یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کر لیں, تو ایسے لوگ بھی ہیں جو آغا خان یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کر کے بھی فارغ بیٹھے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اندرون سندھ سے بھی کوئی فارغ ڈگری کر کے جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں. تو وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے, ایک مطلب بندے پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اپنی لائف میں. تو لیکن جو ہماری فارم ڈی میں ہے, جو ہمیں لگتا ہے جو ہمارا کورس ہے جو 1973 کے بعد اس میں کورس میں کوئی جو ہے وہ تبدیلی نہیں آئی. کلینکل مطلب پہلے 4 سال کا تھا, اس کو 5 سال کا تو کر دیا, لیکن اس میں پراپر جو ہے کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. اب اس نے کچھ ایسے جو ہے کلینکل میں بتاتا ہوں آپ کے بارے. اچھا تو کیا بات کر رہا تھا میں, کورس کی بات کر رہا تھا. 1973 کے بعد کوئی کورسز میں کوئی چینجنگ نہیں آئی. پہلے 4 سال کی ڈگری تھی, اب 5 سال کی ڈگری ہو گئی ہے, لیکن اس میں صرف سبجیکٹ ایڈ کیے گئے ہیں, اور وہ بھی ایسے سبجیکٹس جن کا ان پریکٹیکل فیلڈ میں کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے. فار ایگزامپل کیلکولس ایڈ کیا ہے, کمپیوٹر سائنس ایڈ کیا ہے. تو اس کا جو ہے ایک تو یہ بڑی ایک شارٹ کمنگز ہے کہ ہماری جو ہے جو فارمیسی کونسل ہے اس کو چاہیے کہ ہمارا کورس جو ہے وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو ریوائز کرے, اور انٹرنشپ جو ہے ود ان فیلڈ جو ہے لازمی کرے. جی بالکل, فارم ڈی کے بعد آپ ایم ڈی بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر فارم ڈی کر لی ہے آپ نے, اس کے بعد بجائے سے کہ آپ کسی باہر ملک میں جائیں اور ایم ڈی کے لیے ایڈمیشن دیں, پھر 2 سے 3 سال اور وہاں پہ رہیں اور پیسہ بھی خرچ کریں, ٹائم بھی خرچ کریں, جو آپ کو 3 سے 4 سال لگیں گے وہاں پہ. اس کے بعد پھر آپ کو پی ایم ڈی سی کا ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا آ کے, اور وہاں پہ بھی 1 سال لگ جائے گا. اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں رہ کے مرج کریں, ود ان 2 to 3 ایئرز انشاءاللہ آپ اپنی فیلڈ سے بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہوں گے. یہ میں ایک دعویٰ نہیں کر رہا, میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک فریش فارم ڈی جو ہے, فریش فارم ڈی ود آؤٹ لائسنس اپ ٹو 1 لاکھ کما سکتا ہے فرام ویری فرسٹ منتھ آف گریجویشن کی بعد پہلے مہینے سے وہ جو ہے وہ 1 لاکھ تک کما سکتا ہے, وہ بھی بغیر لائسنس کے, اگر پیسے کی بات کی جائے. اس کے بعد جو کلینکل فارماسسٹ کی ایک سوال آیا تھا, تو کلینکل فارماسسٹ بیسکلی میرے خیال سے وہ 2 قسم کے کلینکل فارماسسٹ ہوتے ہیں. ایک فارماسسٹ جن کا کاؤنسلنگ میں پیشنٹ ایجوکیشن اور کاؤنسلنگ میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہوتے ہیں, اور سیکنڈ نمبر پہ جو ہوتے ہیں وہ ود کنسلٹنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو میڈیکیشن پرسکرائب کسی پیشنٹ کو ہو رہی ہیں ان میں دیکھے کیا ان میڈیکیشن میں کیا کوئی انٹریکشن ہے, فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ وہ دیکھے کیا اس کو جو ڈوز ملی ہے وہ صحیح ڈوز ملی ہے, سیکنڈ تھنگ. تھرڈ نمبر اس کو صحیح ڈوز ملی ہے, صحیح دوائیں ملی, ان میں کوئی انفیکشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان ڈرگ کوئی ایفیکیسی کوئی افیکٹ نہیں آ رہا, تو کیوں نہیں آ رہا, اس کو وہ اس میں جو ہے انویسٹیگیٹ کرے اور اس میں انٹروین کرے ود پرسکرائبر ود فزیشین, اس کے ساتھ مل کے. بیسکلی جو فارماسسٹ کا کام ہوتا ہے ایک تو یہ کہ وہ کسٹوڈین آف ڈرگز ہوتے ہیں, یعنی کہ
ڈرگ بنانے سے لے کر اس کے یوز تک, اور یوز کے بعد یعنی کہ پیشنٹ ایک دوائی سے 100% افیکٹ, ایک دوائی سے 100% فائدہ کس طرح اٹھا سکتا ہے, یہ ہمارا بیسکلی فارماسسٹ کا رول ہے. ایک HCP نے یعنی ہیلتھ کیئر پریکٹیشنر نے تو لکھ کے دے دی یہ دوائی لینی ہے, اس کے لیے وہ دوائی بالکل زبردست ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کو کیسے یوز کرنا ہے, کیا وہ کھانے سے پہلے یوز کرنی ہے, کھانے کے بعد یوز کرنی ہے, کیا مطلب یہ دودھ کے ساتھ لینی ہے, پانی کے ساتھ لینی ہے, کس کے ساتھ لینی ہے, تو یہ چیزیں جو ہے وہ ٹائمنگ جو ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے, اس میں انٹریکشن انوالو ہوتی ہے. تو کون سی دوائی کس ٹائم کھانی ہے, مطلب رائٹ ٹائم, رائٹ ڈوز, رائٹ پیشنٹ, یہ 4 سے 5 جو ہوتے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور اس کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ چیز نکلتی ہے کہ ہم اس دوائی سے 100% فائدہ جو ہے وہ پہنچائیں کس کو, مریض کو. تو بیسیکلی ہمارا کلینکل نالج اور کلینکل نالج کے ساتھ ایکسپوجر, اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے ہمارے فارماسسٹ میں. تو یہ اگر ہم پوری نہیں کریں گے تو بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر فارمیسی کا جو ہے وہ آپ پچھتاتے ہی رہیں گے. لیکن یہ بڑی مزے کی فیلڈ ہے, آپ اس میں اپنے آپ کو تیار کریں جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں. اگر آپ کلینکل سیٹ اپ میں جانا چاہتے ہیں تو ابھی سے آپ 3rd سیمسٹر میں, 4th میں, 5th میں انٹرنشپ کرنا اسٹارٹ کر دیں, ہاسپٹل میں, کلینکل میں, ریٹیل میں, جہاں ملتی ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. نیکسٹ سلائڈ کریں. اچھا, یہ ایک لیبر رحمان کا آ رہا ہے, how a freshly graduate pharmacist can compete in market, what are the best available. ہاں, اگر ایک فریشلی گریجویٹ فارماسسٹ ہے تو اگر اس کو نہیں پتا کہ اس نے کون سی فیلڈ میں جو ہے وہ جانا ہے, تو اس کو چاہیے کہ پہلے 3 سے 4 مہینے جو ہیں وہ مختلف فیلڈ میں جائے جو پرائرٹی بیس رکھے. اگر ریٹیل میں جانا مطلب 3 فیلڈ رکھ لے, ریٹیل رکھ لے, ہاسپٹل رکھ لے اور مارکیٹنگ رکھ لے, یہ 3 رکھ لے ٹاپ پہ. سب سے پہلے وہ ریٹیل میں جائے, مہینہ ایک لگائے وہاں پہ, اگر وہ وہاں سیٹسفائی ہوتا ہے, کیونکہ بیسیکلی پیسے کمانے سے زیادہ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے بندے کی انر سیٹسفیکشن. بے شک آپ ایک جگہ سے 3 لاکھ کما رہے ہو مہینے کا, لیکن آپ انر مطلب پیس آف مائنڈ نہ ہو, سیٹسفائڈ نہ ہو, تو پھر اس لاکھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسی طرح آپ 2 سے 3 فیلڈ میں جائیں آپ, کیونکہ کافی ٹائم ہوتا ہے آپ کو. اگر 6 مہینے آپ نے ضائع کر بھی دیے کہ آپ کے لیے کون سی فیلڈ بہت اچھی ہے فارمیسی کی, تو میرے خیال میں وہ 6 مہینے آپ کے ضائع نہیں ہو بلکہ پوری زندگی آگے آپ کی بچ گئی ہے. تو اب ریٹیل میں سب سے پہلے جائیں, ریٹیل اور کمیونٹی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, اس میں سب سے پہلے جائیں. سیکنڈ نمبر پہ آپ اگر مارکیٹنگ میں انٹرسٹڈ ہیں تو بالکل آنکھیں بند کر کے مارکیٹنگ میں چلے جائیں, پروڈکٹ اسپیشلسٹ لگیں. بڑی زبردست قسم کی جاب ہے. اسٹارٹ میں آپ کو 1 سے 2 سال وہاں خواری کرنی پڑے گی, لیکن اس کے بعد آپ کا جو کیریئر گروتھ ہے, جو گرومنگ ہے, وہ بہت زیادہ ہوگی. تھرڈ نمبر پہ اگر آپ ہاسپٹل میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں جائیں. لیکن میں فیمیل جو بیسیکلی ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا, کیونکہ ریٹیل اور کمیونٹی فارمیسی پاکستان میں بہت زیادہ ہے, اس میں بیسیکلی میل بہت زیادہ ہے. تو فیمیل اگر اس طرف آئیں گی تو ان کو بہت 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 برائٹ فیوچر ہوگا. اپنی اگر فارمیسی کو بنائیں, کمیونٹی بنائیں یا ریٹیل بنائیں, اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہے, بہت زیادہ انر سیٹسفیکشن ہے, اور اپنے باس آپ خود ہوتے ہیں, بلکہ آپ ایک فارمیسی چلا کے نہ صرف اپنا روزگار بنا رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ آپ 10 سے 12 لوگوں اور کا روزگار بنا رہے ہوتے ہیں. اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو یہ بڑی زبردست چیز ہے. واٹ اباؤٹ انڈسٹری ان فیمیلز. اچھا زویا حسین, کچھ ایسا ہے کہ انڈسٹری کا میرا کوئی اتنا ایکسپوجر نہیں رہا, کیونکہ میں شروع سے انڈسٹری میں جو تھا وہ انٹرسٹڈ نہیں تھا, تو میرا انڈسٹری سے کوئی اتنا کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا آپ کو کہ کوئی بھی فارمیسی کی جو فیلڈ ہے وہ اگر آپ ایک بار اسٹارٹ کریں, انڈسٹری میں یہ ہے کہ وہاں پہ جو گروتھ ہے وہ بہت سلو گروتھ ہوتی ہے. دیکھیں اگر آپ نے کسی فیلڈ میں جانا ہے تو اس میں ایک چیز دیکھیں. فار ایگزامپل آپ انڈسٹری میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے ایم ڈی کو دیکھیں, ایم ڈی کیا ہے. اگر ایم ڈی وہاں بیٹھا ہوا ہے, جی ایم جو بیٹھا ہوا ہے انڈسٹری کا, وہ اگر دیکھیں آپ 60 سال کا ہے, یعنی کہ آپ کو پھر اگر آپ 23 ایئرز اولڈ کے گریجویٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو 40 سال ویٹ کرنا پڑے گا جی ایم بننے کے لیے. اب یہ دیکھیں اسی طرح آپ کسی ہاسپٹل میں دیکھیں کہ چیف فارماسسٹ, کلینکل فارماسسٹ کی کیا ایج ہے, موسٹلی آپ کو 30s میں کلینکل فارماسسٹ, چیف فارماسسٹ ملیں گے آپ کو. مارکیٹنگ میں جائیں, دیکھیں پروڈکٹ اسپیشلسٹ یا سیل مینیجر یا وہاں پہ جی ایم مارکیٹنگ جو ہے وہ اس کی کیا ایج ہے, 30s میں ہوگی. تو جہاں پہ آپ مطلب کیریئر گروتھ جہاں پہ زیادہ ہو, میرے خیال میں آپ کو وہ فیلڈ چوز کرنی چاہیے. تو انڈسٹری کا میرے خیال سے جو ہے وہ میرے پوائنٹ آف ویو سے سر فارم ڈی جونیئر سرگودا سے بیٹر ہے یا شفا. دیکھیں ہر میں نے کیونکہ شفا سے کی ہے تو میرے لیے شفا بیٹر ہے, کیونکہ میں نے سرگودا یونیورسٹی سے کی نہیں ہے, تو میں اب اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. بس اس میں ڈفرینٹ یہ ہے کہ یونیورسٹی آف سرگودا جو ہے وہ گورنمنٹ ہے اور شفا جو ہے وہ پرائیویٹ ہے. شفا سے آپ کو کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہاسپٹل سے ایکسپوجر ملے گا آپ کو, لیکن مطلب ساتھ ہی میں یونیورسٹی آف سرگودا کا یہ ہے کہ آپ کو
فائنینشلی طور پہ جو ہے وہ کافی مدد ملے گی. لیکن وہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ فارمیسی کرنا چاہتی ہیں تو بے شک یونیورسٹی سرگودا سے کریں یا شفا سے کریں, اچھے سے کریں, اس کو اسکل سیکھیں. بیسیکلی زیادہ رٹا اور جی پی کی ضرورت نہیں ہے. سر پلیز بتا دیں جاب اپرچونیٹیز کیا ہیں فارم ڈی کی فیمیلز کے لیے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی فارماسسٹ 1 مہینے تک انمپلائڈ نہیں رہ سکتا. مطلب اس کو ود ان ون منتھ ہی جاب مل سکتی ہے. ہمارا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ ہماری کیٹیگری ہے, ہمارا لائسنس ہے. اس کے بارے میں شاید آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے, لیکن جو ابھی اسکیجول جی کی جو ہے وہ ایک قانون امپلیمنٹ ہوا ہے پورے پنجاب میں, جس کے مطابق جو میڈیکل سٹورز ہیں, جو کیٹیگری بی والے میڈیکل سٹورز ہیں, وہ صرف اب ٹافیاں اور ٹکیاں بیچنے کے قابل رہ گئے ہیں. جو کیٹیگری اے فارماسسٹ ہے صرف وہ اسکیجول جی ڈرگ بیچ سکتے ہیں. اسکیجول جی ڈرگ میں تمام نارکوٹکس, اینٹی بایوٹکس, تمام جو ہے لائف سیونگ ڈرگ جو ہے وہ اس میں آ سکتی ہیں. تو جب سے اسکیجول جی والا آ گیا وہ ہو گیا تو فارماسسٹ کی جو ہے وہ ویلیو بہت بڑھ جائے گی. ریٹیل سے لے کر ہاسپٹل سے لے کر, دیکھیں فارماسسٹ جو ہے وہ ایک ملٹی ڈسپلنری ایک بندہ ہوتا ہے, جو مارکیٹنگ میں جا سکتا ہے, جو ہاسپٹل میں جا سکتا ہے, جو کلینکل سیٹ اپ میں جا سکتا ہے, جو مینجمنٹ میں جا سکتا ہے, اور تو اور فورسز میں جا سکتا ہے. اور فورسز میں اب تو پاکستان ایئر فورس نے بھی ایڈ کر دی ہے اپنے لاجسٹکس برانچ میں. لاجسٹکس یعنی کہ ڈسٹریبیوشن, تو ڈسٹریبیوشن میں بھی جا سکتے ہیں آپ, پرائیویٹ میں بھی, اور ڈسٹریبیوشن سرکاری میں بھی جا سکتے ہیں, اور ساتھ فورسز میں بھی آپ لاجسٹک برانچ میں جا سکتے ہیں, پاکستان نیوی میں بھی جا سکتے ہیں, آرمی میں بھی جا سکتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ کل کی پروسیڈنگز ہے کہ ڈریپ کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ملٹری ہاسپٹلس کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ کیونکہ ملٹری ہاسپٹل میں کوئی بھی نیوی کے علاوہ فارماسسٹ کی پراپر پریکٹس نہیں ہے, ان کو لکھا ہے کہ آپ پراپر جو ہے وہ فارماسسٹ کو انوالو کریں اور فارمیسی پریکٹس 1967 کو پراپر جو ہے وہ پریکٹس میں لائیں. تو فیوچر بہت اچھا ہے فارمیسی کا, اور ابھی بھی بڑا اچھا ہے. سر آئی یو بی کی رینکنگ کیسی ہے اوورال؟ شوڈ اے فارمر اسٹوڈنٹ گین سم ایکسپیرینس ڈیورنگ اسٹڈیز؟ دیکھیں بالکل میں مریم ملک وہی کہہ رہا ہوں آپ کو. سر ہر جگہ, سر جا تو ہر جگہ سکتے ہیں بٹ ہاؤ. اچھا یہ دونوں کا میں وہ جواب دوں گا. کاشف صاحب دیکھیں جس فیلڈ میں ہوں نا پیشنٹ ایجوکیشن کی, وہ شاید موسٹلی فارماسسٹ کو پتہ ہی نہ ہو, یا آپ کو بھی پتہ نہ ہو کہ پیشنٹ ایجوکیشن یا ڈائبٹیز ایجوکیشن بھی ایک فارماسسٹ کی ایک فیلڈ ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہوتی ہیں دوسری وہ بات ڈائریکٹلی پیشنٹ کے ساتھ انوالو نہیں ہوتی, بلکہ تھرڈ پارٹی کے تھرو ایجوکیشن ٹیم کے تھرو انوالو ہوتی ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کے کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلز بڑھاتی ہیں اپنی. لیکن ایجوکیشن ٹیم جو ہے وہ ایک اسپیشلسٹ کے ساتھ بیٹھتی ہے, ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور ہم ٹوٹلی انوالو ہوتے ہیں ایز اے کلینکل فارماسسٹ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم پیشنٹ ایجوکیشن میں اور ڈائبٹیز میں پیشنٹ ایجوکیشن اور ڈائبٹیز ایجوکیٹر کا بہت بڑا رول ہے. آپ دیکھیں آپ اگر جانا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ریٹیل فارمیسی میں جانا چاہتے ہیں, تو آپ 3rd سیمسٹر میں فار ایگزامپل یا 4th میں یا 5th میں, تو آپ کسی فارمیسی پہ جائیں, کسی میڈیکل اسٹور پہ جائیں, انہیں کہیں کہ میں وداؤٹ اینی پے میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو 2 گھنٹے دینا چاہتا ہوں. تو کون ایسا بندہ ہے جو آپ کو فری میں نہیں رکھے گا یار؟ کون ایسا بندہ ہے؟ تو فری میں رکھنے کے لیے آپ کو بہت, آپ پہلے 2 سے 4 انٹرنشپ کریں فری میں. اس کے بعد جیسے گریجویٹ ہوں گے تو میرے خیال سے اگر آپ نے تھوڑی بہت بھی فارمیسی پڑھی ہوئی ہے تو آپ کے لیے جاب کوئی بھی ایشو نہیں ہے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ایم بی بی ایس والے گریجویٹس کو ٹائم لگتا ہے جاب میں, فزیکل تھراپسٹ والے کو ٹائم لگتا ہے, بی ایس ایم ٹی والوں کو ٹائم لگتا ہے, لیکن فارمیسی والوں کو بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا جاب کے لیے, اگر وہ واقعی جاب کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کا بھی کوئی سوال ہے؟ یہ نیکسٹ سلائیڈ کر دیں. تو ریئلٹی آپ کی میں نے وہی بتا دی, تمام جو بتا رہے تھے ریئلٹی تھی. اب اس میں ایک اور چیز اپرچونیٹیز جو ہے جو میں بیسیکلی بتانا چاہتا ہوں کہ مارکیٹ میں جو ایک گیپ رہ گیا ہے کہ فارماسسٹ نکلتے ہیں ایک ٹپیکل مائنڈ کے ساتھ, جو اچھے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے سے مطلب کاؤنسلنگ وغیرہ کرائی ہوتی ہے, وہ آئیلٹس پاس کرتے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں باہر کوئی ڈگری وغیرہ لیتے ہیں اور وہیں رجسٹرڈ ہو کے رہ لیتے ہیں. جو ہماری کریم ٹائپ جو فارماسسٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں. جو باقی بچتے ہیں وہ موسٹلی ہماری جو ہے وہ لیڈیز ہوتی ہیں, فیمیلز ہوتی ہیں, وہ شادیاں کر لیتی ہیں یا پھر جو ہے شادی کر کے اپنی کیٹیگری جو ہے وہ رینٹ پہ دے دیتی ہیں. اس کے بعد جو بچتے ہیں باقی میل فارماسسٹ جو میرے طرح ایوریج ٹائپ ہوتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ جاب کرنی ہوتی ہے, وہ یا ریٹیل پہ چلے جاتے ہیں یا کمیونٹی پہ, یا پھر چلے جاتے ہیں انڈسٹری میں. یہ 3 سے 4 جو ہے وہ فیلڈ رکھی ہوئی فارماسسٹ میں اپنی مطلب ذہن میں ہی ہے. لیکن اب دیکھیں جس طرح ہر چیز ایوالو ہو رہی ہے تو فارمیسی فیلڈ جو ہے اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ رہی ہے مارکیٹ میں. اب دیکھیں
کون سی ایسی فیلڈ ہے میڈیکل کی جس میں فارماسسٹ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. ابھی کرونا یہ آیا ہے تو دیکھیں اب نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز جو ہے اسلام آباد میں, انہوں نے ایک انفیکشس کنٹرول کمیٹی بنائی ہے. اب جہاں انفیکشس کنٹرول کمیٹی ہوگی وہاں فارماسسٹ کا ایک لازمی رول ہوگا. تو وہاں پہ ابھی لاسٹ ٹائم ابھی 8 سے 9 سیٹس فارماسسٹ کی آئی ہوئی تھی. تو انفیکشس کے ریلیٹڈ کچھ بھی آئے گا وہاں فارماسسٹ کا رول لگا, ویکسینیشن سے ریلیٹڈ کچھ بھی آئے گا وہاں فارماسسٹ کا رول لگا. پولیو جو ہے پورے دنیا میں ختم ہوگی, پاکستان میں ختم نہیں ہوگی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فارماسسٹ کا فیلڈ میں نہ ہونا ہے. فارماسسٹ کو فیلڈ میں لے کے آئیں یہاں پہ تو ویکسینیشن کا سپروائز کریں, دیکھیں کس طرح نہیں جاتا. اسی طرح انفیکشس کنٹرول میں کوئی جو ہے پراپر فیلڈ میں فارماسسٹ نہیں ہے, صرف اور صرف سرکاری حد تک یا ہاسپٹل میں ہے یا پھر جو ہے وہ ڈرگ انسپیکٹر. اس کے علاوہ وہ مطلب کچھ سوچتے ہی نہیں ہے فارماسسٹ. تو فارماسسٹ کی جو ہے بڑی ایک واسٹ قسم کی فیلڈ ہے, بہت زیادہ مارکیٹ میں گیپ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ گیپ ہے. اب نئی فیلڈ فار ایگزامپل ہے ڈرگ انفارمیشن سینٹر. تو ڈرگ انفارمیشن سینٹر میں کام کرتا ہوں, وہاں پہ ہمارے پاس فار ایگزامپل کالز آتی ہیں او ٹی سی کے لیے, فار ایگزامپل اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن جو ہم خود جاتے ہیں کہ نزلہ زکام کھانسی ہے اس کے لیے کچھ لے لیں, تو وہاں پہ فارماسسٹ کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں نا, اور موسٹلی فارماسسٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, ان کو خود اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں. تو دنیا میں سب سے بڑا آگے مسئلہ جو آنے والا ہے وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا مسئلہ آنے والا ہے. اینٹی بایوٹک ریزسٹنس سے بچانے کے لیے فارماسسٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے کمیونٹی لیول پہ, وہ بھی نہیں ہو پا رہا. یہاں پہ ایک بہت بڑا گیپ ہے پاکستان میں, بہت بڑا گیپ ہے. فارماسسٹ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ کمیونٹی فارمیسی جو ہے, کمیونٹی فارمیسی میں اسموکنگ روکنے کے لیے بھی ہے فارماسسٹ کا بہت بڑا رول ہے. یہاں پہ جو ہے جتنے بھی مطلب یہ چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, او ٹی سی یعنی اوور دا کاؤنٹر جو میڈیکیشن ہوتی ہیں, چھوٹی مائنر ایلمنٹس ہوتی ہیں, اس میں فارماسسٹ کا بہت بڑا رول ہے. اور یہ فارماسسٹ اپرچونٹی نہیں اویل کر رہے. پیشنٹ ایجوکیشن, پیشنٹ کاؤنسلنگ, ایک بہت بڑا گیپ یہاں پہ موجود ہے, اس کو بھی فارماسسٹ جو ہے اویل نہیں کر رہے. تھرڈ نمبر پہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں بھی صرف اور صرف فارماسسٹ وہی کام کرتے ہیں جو باہر ریٹیل میں کر رہے ہوتے ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے وہ ہاسپٹل کی چھت کے نیچے ہے, ریٹیل کا یہ وہ ریٹیل کی دکان کے نیچے ہے. صرف ان لوگوں نے فرق یہ باقی رہ گیا ہے. لیکن کچھ ہاسپٹل جیسے شفا ہاسپٹل ہے, خان ہاسپٹل, میں پراپر جو ہے وہ ہاسپٹل فارمیسی اور کلینکل فارمیسی کی جو ہے وہ پریکٹس ہو رہی ہے. تو اس کی بہت زیادہ شارٹ کمنگ ہے, بہت بڑا گیپ ہے ہمارے پاس. یہ بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس. اور تھرڈ نمبر پہ مارکیٹنگ. مارکیٹنگ تو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مارکیٹنگ کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. میرے بہت سارے کولیگز اور دوست جو ہیں وہ مارکیٹنگ فیلڈ میں ہیں. دیکھیں مارکیٹ میں پروڈکٹ اسپیشلسٹ, آپ ایک اچھی کمپنی میں جائیں, 2 سے 4 سال وہاں وہ کریں, اور پروڈکٹ اسپیشلسٹ کے بعد آپ ڈائریکٹ لگتے ہیں مینیجر, اسسٹنٹ مینیجر یا پھر مینیجر لگ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پروڈکٹ اسپیشلسٹ کو وہ گاڑی بھی دیتے ہیں اور بہت بہت اچھی پے دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہر سال آپ جو ہے وہ باہر بھی جا سکتے ہیں, ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے اس کے اندر, اور آپ کی گروتھ اور گرومنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. حفظہ رانی ریسرچ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ریسرچ میں یہ ہے کہ ایم فل کریں, ایم فل کے بعد پھر آپ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کریں. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے ریسرچ کس بات پہ کرنی ہے. اگر ریسرچ بس صرف آپ نے صرف پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ریسرچ کرنی ہے تو پھر آپ نہ ہی کریں, کیونکہ اچھا ہے کیونکہ جو ایم فل کرتا ہے اس کو پی ایچ ڈی لازمی کرنی پڑتی ہے. اور پی ایچ ایم فل کر کے آٹومیٹکلی پاکستان میں فیلڈ اکیڈمکس میں ہی ہے, اور اکیڈمکس میں اب ایم فل والے اتنے زیادہ آ گئے ہیں کہ ان کا کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو یہاں پہ جاب کو کیچ کرنا, گریب کرنا بڑا جو ہے وہ مشکل ہے اکیڈمکس میں. شفا نے جو گریجویٹ کی ایک یہ ریزیڈنسی پروگرام اسٹارٹ کیا, اس کے بارے میں کیا رہا ہے؟ یہ دیکھیں یہ بڑا ایک زبردست ہے. اس میں آپ کو یہ پیڈ ریزیڈنسی پروگرام ہوتا ہے شفا کا, اور مطلب اتنی پے دیتے ہیں کہ آپ اپنا خرچہ اٹھا سکیں. اور سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے یہ ایکسپوجر بہت زیادہ دیتے ہیں شفا. میں نے صرف 3 ویکس جو ہے وہ شفا میں انٹرنشپ کی ہے, لیکن اس 3 ویکس میں آپ کو ہر ایک فیلڈ فارمیسی کا جو ہے وہ ایکسپوجر دیتے ہیں. آپ کو وارڈس کے راؤنڈ کرواتے ہیں, پراپر ایک ٹیک ہوم ایک فیسلٹی ہے, اس کے تھرو آپ پیشنٹ گائیڈ کرتے ہیں. جو پیشنٹ گھر جا رہے ہوتے ہیں, مطلب جن کو ایڈمٹ ہوتے ہیں گھر جا رہے ہوتے ہیں, ان کو بتانا ہوتا ہے کہ میڈیکیشن جو آپ لے رہے ہیں کیا. یعنی کہ یہ ڈائریکٹلی ایک نئی ٹرم جو ہے وہ فارمیسی فیلڈ میں آ رہی, وہ یہ ہے کہ انڈیویجولائزڈ کیئر. یعنی بجائے سے کہ جو ایک میڈیکیشن سب کے لیے جا رہی ہے, فار ایگزامپل کسی کو بخار ہے تو پیناڈول سب کھا لے, اس طرح نہیں ہوتا. وہ پیناڈول کی مقدار کتنی کھانی ہے, پیناڈول کیا سیرپ میں لینا ہے, پیناڈول کیا گولی کی صورت میں لینا ہے, کیا کوئی انجیکشن پین کلر لگانا ہے, یہ انڈیویجولائز کیئر ہوتی ہے ہر پیشنٹ پہ مختلف. اس سے کیا ہوتا ہے پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف انکریز ہوتی ہے, اور بڑا پیشنٹ کا جو ہے نا وہ اعتماد بحال ہوتا ہے. اچھا جی, بس میں یہ اینڈ پہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی میرے جونیئرز ہیں, جتنے بھی ایف ایس سی والے لوگ ہیں, ایف ایس سی والوں کو سب سے پہلے کہوں گا جو کہ بھی پری میڈیکل جنہوں نے کیا ہے, تو فارمیسی بہت بہت اچھی فیلڈ ہے. لیکن آپ کو ایک چیز ذہن میں ابھی رکھ کے چلنا پڑے گا, وہ ذہن میں یہ کرنا پڑے گا کہ فارمیسی جو ہے وہ اب فارماسسٹ ہے, اب ڈاکٹر نہیں ہے.
جب آپ یہ ذہن میں سوچ لیں گے آپ فارماسسٹ ہیں, ڈاکٹر نہیں ہیں, تو آپ کی زندگی بڑی سکون سے گزرے گی, بڑے زبردست قسم کی گزرے گی. سیکنڈ نمبر پہ جو میرے جونیئرز ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فی الحال اپنی ڈگری بڑی اچھے سے کریں اور انجوائے کریں, کوئی جی پے کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں, بس انجوائے کریں, ساتھ تھوڑا بہت پڑھیں اور انٹرنشپ ساتھ کرتے رہیں, تو انشاءاللہ آپ کی فیلڈ جو ہے وہ بڑی زبردست ہے, آپ نے بڑی اچھی جو ہے وہ چوز کی ہے فارم بھی. اس کے بعد آپ گریجویٹ ہوں, آپ کی سب جو شفا کے گریجویٹس ہیں, شفا کے جو جونیئرز ہیں ان کے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ان کے سینئر جو الومنائی جو ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے, ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ خود کیا ہے. تو اٹ از ٹرو دیٹ ایکسپیرینس از ون آف لائف بیسٹ ٹیچر, بٹ اف یو ڈونٹ اسٹڈی یو ول پرابلی نیور گیٹ اینی ایکسپیرینس ان دا فرسٹ پلیس. تو ابھی آپ پڑھیں بالکل, اس کے بعد کوئی سوال ہے تو آپ بھیج دیں, میسج کر دیں, میں آپ کو رپلائی کرتا ہوں. سر جس بھی فیلڈ سے کوئی بھی کوئی ہے, ٹی پی ٹی سے ریلیٹڈ, ایم ٹی سے ریلیٹڈ, اب آپ کامنٹ باکس میں پوسٹ کر سکتے ہیں, تو ہمارے جو اسپیکرز ہیں وہ اس کو آنسر کریں گے. ڈاکٹر میران, آپ کے کچھ کوئریز آئی ہوئی ہیں کامنٹ باکس میں؟ اچھا, شفا ہاسپٹل میں اگر جاب نہ ہو تو ایز اے پریکٹس کام کر سکتے ہیں. دیکھیں شفا میں آپ 3-4 طریقوں سے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پہ آج کل یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ فارماسسٹ وہاں پہ نہیں جاتے, بلکہ سب سے پہلے آپ کو ٹریننگ فارماسسٹ لیتے ہیں. اس ٹریننگ کے لیے موسٹلی پریفر کرتے ہیں ان لوگوں کو جو وہاں پہ انٹرنشپ کر سکتے ہیں, جن لوگوں نے انٹرنشپ وہاں کی ہوتی ہے. تو شفا میں جانے کے لیے آپ کا جو سب سے ایزیسٹ پاتھ وے وہ یہ ہے, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہاں پہ آپ انٹرنشپ کریں. جب آپ انٹرنشپ کریں گے تو ان کے پاس آپ کی سی وی موجود ہوگی. جیسے ان کے پاس کوئی ٹریننگ فارماسسٹ کی جو ہے وہ سیٹس آئیں گی, وہ آپ کو خود بخود کال کریں گے. اس کے بعد ٹریننگ فارماسسٹ رکھیں گے. اگر ٹریننگ فارماسسٹ رکھیں گے, اگر آپ کا جو ہے وہ ایک بڑا اچھا وہ رہتا ہے تو ٹریننگ پھر آپ کو پروموٹ کر دیں گے اسٹاف فارماسسٹ پہ. تو یہ ایک طریقہ ہے جانے کا. سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ ریزیڈنسی پروگرام, اس میں آپ اپنی سی وی جمع کراتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کا کوئی ایگزام لیتے ہیں, ٹیسٹ لیتے ہیں. اس میں جو لوگ ٹاپ پہ آتے ہیں پھر انٹرویوز کر کے ان کو ریزیڈنسی پروگرام کے تھرو جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ 2 سے 3 طریقے ہیں جس کے تھرو آپ شفا میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ انٹرنشپ کر لیں گے, انٹرنشپ تو ایزیلی وہاں پہ ہو جاتی ہے, تو انٹرنشپ آپ کر سکتے ہیں وہاں پہ. کوشچن ہے جی. جی ڈاکٹر میران. جی عجیب سر, شفا اونلی الاؤ گریجویٹس نہیں, یہ ہم کیونکہ شفا کے گریجویٹ ہیں تو ہم نے 8 سیمسٹر میں ہی اپنی انٹرنشپ کر لی تھی. تو یہ میرے خیال میں اگر آپ 7-8 سیمسٹر میں یعنی اگر آپ کو یونیورسٹی اپنی این او سی دیتی ہے تو تب بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں, اور گریجویٹس بھی کر سکتے ہیں. جو ریزیڈنسی پروگرام ہے وہ تو گریجویٹس ہی کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. شفا میں انٹرنشپ ایزیلی مل جاتی ہے, جی پی میٹر اور ناٹ. دیکھیں انٹرنشپ میں تو جی پی میٹر نہیں کرتا, اور نہ ہی میرے خیال میں شفا میں جاب کرنے کے لیے کوئی اتنا جی پی میٹر کرتا ہے. میں آپ کو کہہ چکا ہوں جی پی اے ڈگری آپ کی کس یونیورسٹی سے ہے اور کون سی ڈگری یہ بھی میٹر نہیں کرتی, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں ایک کمپنی کھولتا ہوں یا آپ ایک کمپنی کھولتے ہیں, آپ کے پاس 2 بندے آتے ہیں, ایک کا جی پی مطلب 4 ہے, ایک کا جی پی 2.5 ہے, لیکن آپ کا جو کام ہے وہ اچھے سے 2.5 والا کر سکتا ہے اور کم ٹائم میں کر سکتے, تو آپ کس کو ہائر کریں گی؟ ظاہر سی بات ہے جو آپ کا کام کر سکتا ہے. ان 2.5 والے کو ہائر کریں گی تو جی پی ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. اچھا سر, ہمیں ایکسپیرینس ڈیورنگ اسٹڈیز لینا چاہیے کیا؟ بالکل, اگر آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں آپ لے سکتی ہیں, تو کم از کم 1 یا 2 انٹرنشپ آپ لازمی کریں ڈیورنگ اسٹڈیز. سر شفا بالکل الاؤ کرتا ہے, ہیرا نجیب شفا جو انٹرنشپ کرتا ہے باقی یونیورسٹیز کو بھی. لیکن وداؤٹ یونیورسٹی لیٹر تو مشکل ہی ہوگا, اور میرے خیال میں 6 سیمسٹر اگر آپ نے کر لیے ہیں تو 6 سیمسٹر کے بعد ہر یونیورسٹی آپ کو این ایس سی جاری کر دیتی ہے. میرے خیال میں آپ ڈی پی ٹی والے آ گئے ہیں. ڈاکٹر صدر آپ سے ریلیٹڈ کوسچنز ہیں کہ فورسز جوائن کر سکتے ہیں ڈی پی ٹی کے گریجویٹس؟ السلام علیکم. ڈیفینیٹلی جوائن کر سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آئی تھنک ایئر فورس اور نیوی کی پوسٹ پہ آئی ہوئی تھی جس کا پورا
آئی تھنک 3 اسٹیجز کا پورا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کی جو ہے وہ آئی کیو لیول کے ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر سارے آپ کی تھیوریٹیکل نالج وغیرہ ٹیسٹ ہوتی ہے. دین سیکنڈ لیول پہ اس کو جو لوگ پاس کر جاتے ہیں ان کا پھر میڈیکل ایگزام ہوتا ہے اینڈ دین اس کے بعد ان کا فزیکل ایگزام ہوتا ہے. سو بیسکلی یا آپ جوائن کر سکتے ہیں. آرمی کی پوسٹ ذرا کم آتی ہیں لیکن نیوی اور ایئر فورس کی کافی زیادہ آتی ہیں. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم میں نے یہ سنا تھا کہ جو MBBS کے بعد فزیشینس بنتے ہیں جو اسپیشلائزیشن کرتے ہیں ان کی سیٹس آتی ہیں فورسز میں، لیکن جو فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں DPT کے بعد والے ان کی نہیں آتی. تو اس میں کلیئرٹی چاہ رہی تھی کہ از اٹ ٹروتھ؟ پوسٹ آتی ہیں. آئی ووڈنٹ سے کہ بہت زیادہ آتی ہیں ایز ان کے یو کین سے 2 to 3 ایئرس کے بعد 1 یا 2 پوسٹ آتی ہیں. اور وہ جو 1 یا 2 پوسٹ ہوتی ہیں اس کے لیے تھاؤزنڈز میں لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے. جس طرح بھی جب ہم لوگ کا فائنل ایئر چل رہا تھا 3 ایئرس بیک، اس وقت جو ہے وہ ایئر فورس میں اور نیوی میں پوسٹ آئی تھیں اور ٹوٹل ان کو 1 میل اور 1 فیمیل ہی چاہیے تھے اسلام آباد پنڈی کے ریجن سے. تو اس میں اراؤنڈ 1000 یا 1500 لوگ یا اس سے بھی زیادہ تھے جنہوں نے اپلائی کیا تھا. بہت ساروں کا ریٹن کلیئر ہوا تھا میرے کلاس فیلوز میں سے، پھر ان کا میڈیکل ہوا تھا، پھر کچھ کا رہ گیا تھا، دین فزیکل ایگزامینیشن تھا. تو اٹس رانگ کہ اٹس اے میتھ کہ پوسٹ نہیں آتی ہیں، لیکن نمبر آف ویکینسیز بہت کم ہوتی ہیں. تو میم جو انسٹیٹیوٹ ہے AFIRM آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیشن سائنسز، اس میں بھی تو ویکینسیز آنی چاہیے ریہیبلیشن کی، اس میں بھی نہیں آتی؟ AFIRM میں ان کے پاس بیسکلی جو فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں وہ کانٹریکٹ بیسس پہ ہوتے ہیں. آئدر تو انٹرنیز ہوتے ہیں وہاں پہ یا وہ کانٹریکٹ بیسس کے اوپر 1 ایئر کانٹریکٹ 2 ایئر کانٹریکٹ اس طریقے سے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ میم. نو پرابلم. Any other question? Dr. Hasan, I think we don't have any more questions for DPT. So I think okay, ma'am, what after DPT, like should we do MPhil? Okay, so basically 2 degrees ہوتی ہیں graduation کے بعد نا DPT کے بعد. It's either MS اور MPhil, right? I would suggest کہ آپ MS کریں کیونکہ MPhil کی ڈگری کو سب سے پہلے تو یہ کہ ڈیزالو کیا جا رہا ہے HSE کی جو نیو گائیڈ لائنز وغیرہ آ رہی ہیں. تو کوائٹ پاسبل اپ کمنگ ایئرس میں MPhil نہ ہو کسی بھی فیلڈ میں. تو ایک تو یہ کہ MS کر سکتے ہیں. MS means your specialization. So I would suggest definitely آپ کو ایک فیلڈ چوز کرنی چاہیے سب اسپیشلٹی میں کہ آپ کس چیز کی طرف جو ہے وہ اسپیشلائز کرنا چاہ رہے ہیں. نیورو کی طرف، کارڈیو کی طرف، لائک جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اس چیز میں ضرور اپنا MS کریں. MS سے 2 فائدے ہیں کرنٹ جو میرا ایک پرسنل بلیف ہے since I'm doing MS myself. ایک تو یہ کہ اٹس گونا ہیلپ یو ٹیچنگ سائڈ پہ، آپ اکیڈیمک سائڈ پہ بہت ایزیلی لیکچررشپ کی طرف جا سکتے ہیں اور مین وائل آپ ٹیچنگ کرتے ہوئے اپنا PhD کر کے تھیسس ورک پہ اور ریسرچ کی طرف کافی اچھا کام کر سکتے ہیں. اور پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں ہائیلی پیڈ جابس آپ کو اکیڈیمک سائڈ پہ ملتی ہیں. تو ایک تو یہ بہت اچھا آپ کے پاس اسکوپ ہوتا ہے. دوسرا MS آپ کے لیے کلینکل سائڈ پہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز کرنٹلی پاکستان میں اس چیز کا اسکوپ نہیں ہے کہ نیورو میں نیورو والا ہی کام کرے گا. بٹ ان اپ کمنگ ایئرس وٹ آئی سی ایس کے اتنے انسٹیٹیوٹس کھل رہے ہیں جو کہ کارڈیک ریہیبلیٹیشن پہ کام کر رہے ہیں. لائک پوری ریہیبلیٹیشن بلڈنگز ہیں جو کہ صرف کارڈیک ریہیب پہ ہیں یا پورے کے پورے انسٹیٹیوٹس بنیں گے انشاءاللہ ان فیوچر جو کہ نیورو بیسڈ ہوں گے. سو ڈیفینیٹلی دے وڈ وانٹ سم ون جس کی اسپیشلٹی نیورو ہو رادر دین کارڈیو. اور جو کارڈیک والے ہوں گے دے وڈ وانٹ سم ون جس کا ایکسپیرینس کارڈیک کر رہا ہو بجائے اس کے کوئی آرتھو کا ہو, رائٹ. سو آئی تھنک اٹس کائنڈ آف ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی سب اسپیشلٹی سب ڈومین میں اسپیشلائز ضرور کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صدرا. آئی گیس کی کوشچنس جو ہیں وہ DPT سے ریلیٹڈ اینڈ ہو گئے.
अब जो है ज़ैनब एक वीडियो प्रेजेंट करना चाह रही थी, Thank क्योंकि you कुछ so बच्चों much. को ASMT और BSMT के बारे में डिफरेंस नहीं क्लियर हो, तो उसके लिए वो एक वीडियो प्रेजेंट करना चाह रही थी. तो आई वुड लाइक कि ज़ैनब अपनी वीडियो प्रेजेंट कर दें, देन वी कैन एंड द सेशन. ओके, अस्सलाम वालेकुम. सॉरी, मेरा उस वक्त इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया था. अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन है एमटी का कि बीएसएमटी प्रोग्राम जो है बीएससी. अच्छा, जो एसएमटी है ना, एसोसिएट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये इक्विवेलेंट टू बीएससी है. ये बीएससी का प्रोग्राम नहीं, इट इज इक्विवेलेंट. ठीक है. तो लेटर ऑन जब आप 2.5 इयर्स की डिग्री कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप लोग बीएसएमटी मतलब बीएस 4 इयर्स बाद आप उसके आगे ही कंटिन्यू भी कर सकते हो, और आप उस 2.5 ईयर की डिग्री के साथ भी जॉब भी कर सकते हो. ठीक है. आई कैन गारंटी यू कि आप सफर नहीं करोगे इस डिग्री के साथ, क्योंकि आप शिफा ऐसा प्रोडक्ट बनाता है कि बस वो लोग फिर सफर नहीं करते हैं. ठीक है. चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो. तो कोई भी शिफा के बाद मैं नहीं कहती कि कोई सफर करता है. तो ये है कि मैंने कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं बनाई थी, कुछ भी नहीं था. तो मैंने एक वीडियो है जो मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोग के साथ. तो ये है कि मैं वो वीडियो प्ले करती हूँ अभी. Assalamualaikum. My name is Siddiq and I am belongs to Shifa College of Medical Technology. Today, medical technology is growing too fast in the delivery of healthcare services. In medical field, a medical technologist is a heavily trained person using different equipments and doing different procedures. The head of the department, Dr. Farooq Mateen, provide a best platform for the students and train them for the future challenges in medical life. This institution provides theoretical services the last 7 years. And the thing that I like about Shifa International Hospital is that it provides education, scholarship, Shifa International Hospital has earned an exceptional reputation over the past few years. As science is developing day by day, technology keeps on getting better, and hence the requirement of medical technologists is also increased. Considering it as priority, Shifa is focusing to provide the highly trained medical technologist. Medical technology is for the field of neurophysiology is concerned with the functioning of nervous system. We assist with the procedures in order to make diagnosis. We perform electroencephalograms, nerve conduction studies, sleep studies, and we also assist in electromyogram. Technologists of anesthesia are highly trained to maintain the critical situation in operation theaters.
And hence we are proud to be. थैंक यू ज़ैनब. और मैं स्पीकर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब ने बहुत अच्छे से अपनी फील्ड्स को एक्सप्लेन किया. जितने भी लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया सबको थैंक यू. इसी तरह सपोर्ट करते रहें और इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए आगे चल के और भी सेशंस अरेंज कराएंगे. अभी हमारे पास 2 ग्रुप्स हमने बनाए हैं, एक नॉन एपीएसयू मेंबर्स के लिए और एक एपीएसयू मेंबर के लिए. तो काइंडली आप उनके अंदर अपने रिव्यूज़ जो हैं सेशन से रिगार्डिंग ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अगर इसमें कोई बेहतरी ला सकते हैं आगे चल के, आपको जो चीज़ें पसंद आई हैं उनको हम आगे कैरी ऑन करें. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़.